बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. थैंक यू सो मच हमज़ा फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर हैविंग मी हेयर. थैंक यू. थोड़ा सा अपना तारुफ देता चलूँ कि इरफान अली भट्ट नाम है मेरा. और अगर आप बात करते हैं कि मैं करता क्या हूँ, तो मैं बहुत सारी चीज़ें कर रहा हूँ. बेसिकली आई एम अ सर्टिफाइड कॉर्पोरेट ट्रेनर. ओके. उसके साथ साथ आई एम अ मोटिवेशनल स्पीकर एज वेल. ओके. और अगर मैं इस पूरे को समअप करूँ तो मेरा आप ये कह लें कि जो मोटिव है वो ये है कि जो स्किल्स मैंने सीखी हुई हैं और उन स्किल्स के होते हुए जो जिन प्रॉब्लम्स को मैंने आइडेंटिफाई करके मैंने सोल्यूशन निकाला है, तो वो जो है मैं आगे डिलीवर कर सकूं. Okay. ठीक है. Okay. और मोस्टली जो मेरा आप ये कह लें कि जो सिर्फ टारगेट है वो हमारे यंगस्टर्स ही हैं. ठीक Okay. है. सो दैट्स व्हाट आई एम. और व्हाट ब्रॉट मी हियर, मुझे ऐसा लगा कि दिस विल बी अ चांस फॉर मी कि अपनी आवाज़ जो है मैं ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं. कि जिस टॉपिक के ऊपर आज हम लोग बात करने जा रहे हैं उस वो उसकी वजूहात क्या हैं और उसके हम लोग सोल्यूशंस क्या क्या कर सकते हैं. सो Okay. दैट्स इट. ओके. सो टॉपिक तो हमारे डिस्कशन का है मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स इन यंगस्टर्स. ठीक है. हर बंदे का अपना पर्सपेक्टिव है इसके ऊपर. सम पीपल हैव गॉन थ्रू some things and then they have that experience talking about them. Some people think that it is bogus in Pakistan, you know. हम थोड़े hardcore हैं उस sense में कि हम कहते हैं कि यार mental health हो ही नहीं सकती कोई problem, और we concentrate too much on general well-being कि अच्छा यार बस ठीक है, you know, मर्द बनो, या मतलब ये बच्चों वाली बातें हैं and all of that. I'm sure you must be facing stuff like that in your experiences. How do you tackle these notions? ओके. हम सब मैं यहाँ पे ना थोड़ा सा आपको एक तरफ लेकर जाना चाहूँगा कि देखें असल में प्रॉब्लम पता है कि ये वाली जो बातें हैं ना कि यार मर्द बनो, टेक अ स्टैंड एंड ऑल दैट स्टफ ना. देखें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि आप पहले 10 साल जो है ना अपनी औलाद की ग़ुलाम बन के रहें. ठीक है. अगले 10 साल जो है ना उसके हाकिम बने और अगले 10 साल उसके दोस्त बन के रहें. Okay. ठीक है. अब प्रॉब्लम इस वक्त ये है कि लोग क्या कर रहे होते हैं, लोग जो ये वाली बातें हैं ना कि यार मर्द बनो और सोसाइटी को फेस करना सीखो और ये सब चीज़ें, हाँ आप उनको बोलें कि फेस करना सीखें, बट उन्हें सिखाएगा कौन कि फेस करना कैसे Yeah, है. that's true. ठीक है. मतलब उन्हें बताएगा कौन कि यार अगर मुझे किसी शख्स ने बाहर मुझे बोल दिया कि यार ओ हो यू आर 24 एंड यू आर 20 और तुमने भी तो कुछ भी नहीं किया लाइफ के अंदर, तो अब उस चीज़ से मैंने निकलना कैसे. मुझे ये पता होना चाहिए कि यार मैंने इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए, इस फीलिंग को टैकल करने के लिए, डू आई हैव टू गो टू माई फादर और माई मदर, मेरे ब्रदर, मेरा दोस्त, वो ऐसा कौन सा ऐसा शख्स है जिसके साथ जो है मैं अभी कह लें कि मैं कोप अप कर सकता हूँ मैं चीज़ों को, या मैं डिस्कस कर सकता हूँ. नो डाउट मेरे ऊपर भी ये वाली जो है ना मामलात आए हैं कि लाइक यू नो यू हैव टू फेस एंड ऑल दैट स्टफ. ठीक है. सो इसमें थ्रू आउट द टाइम बहुत सारी चीज़ें सीखने को भी मिली. ठीक है. और ये पता चला कि यार आपने चीज़ों को किस तरह से लेकर चलना होता है. इसमें अगर मैं बात करूँ, आपके पेरेंट्स जो है ना, ठीक है, वो आप ये कह लें कि दे आर द प्राइमरी सोर्स. ठीक है. वहीं से जो है ना बेसिकली आपका अंदर का वो इंथुजियाज़म, अंदर का एनर्जी, अंदर का सारा जो है ना आपका मवाद वहीं से बेसिकली शुरू हो रहा होता है. ठीक है. तो मैं यहाँ पे ये चीज़ समझता हूँ कि देखें सबसे पहले जो आपकी तरबियत का है ना वो आपका घर ही होता है. बिल्कुल. तो पेरेंट्स नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि ऑब्वियसली एक लड़का है, बड़ा हो गया, दाढ़ी मुंह से निकल आई है, बड़ी बड़ी उसने मूछों को कुंडल डाल दी है, लेकिन उसके अंदर भी छोटा सा दिल है जो धड़क रहा है. Yeah. ठीक है. एंड ही ऑल्सो हैव फीलिंग्स. सो दे नीड टू अंडरस्टैंड कि यार अब इस वक्त जो है ना वो किस चीज़ से गुजर रहा है. सो दे हैव टू यू नो थोड़ा सा उसके साथ बैठें, लेट्स टॉक अबाउट कि यार यू नो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ज़िंदगी में. Yeah. कुछ मसला तो नहीं चल रहा है. इज़ देयर एनीथिंग. अगर रोना चाह रही हो तो मेरा कंधा है, इस पर सर रखो और रो लो. दैट्स व्हाट आई. जो प्रॉब्लम पेरेंटिंग के साथ है, और मुझे तो मैं ज़रा इस पर थोड़ा सा रेडिकल सी अप्रोच रखता हूँ कि देखिए पेरेंटिंग तो पाकिस्तान में या हमारी सोसाइटी में एक बहुत निगलेक्टेड सा एक एरिया है जिसमें पेरेंट्स को एक तो ख़ुद पता भी नहीं है कि क्या करना है. दूसरा ज़माना बहुत तेज़ी से चेंज हुआ है. जो उनको उस ज़माने में जिस तरह का उनका ब्रॉटअप था पीछे वो वक्तों में, उसमें तो इतनी कोई लिफ्ट शिफ्ट नहीं कराता था एक दूसरे को कि यार अच्छा सही है, यू नो आई एम टॉकिंग अबाउट हमारी ग्रैंड. बिल्कुल ऐसे. तो उसके बाद जब वो आए तो उन्होंने भी कहा यार बस ठीक है, मतलब वट एवर इट्स अ सीन होता है, हम भी तो ठीक निकले. अच्छा ये बहुत बड़ा नोशन है, ये एग्जिस्ट करता है कि हर पेरेंट कहता है यार हम भी तो ठीक निकले, देखो हमारी नौकरी है, ये फलाना है. बट वो जो अंदर से टूटे हुए हैं या अंदर से उनके मसले हैं या कोई मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स इशूज़ हैं, इमोशनल हैं, जज्बाती हैं, वट एवर, उनको टैकल करने के लिए आपको नहीं लगता कि यूथ अपने आप को रादर देन बीइंग, आई अंडरस्टैंड दैट पेरेंट्स हैव द बिगेस्ट इम्पैक्ट, बट अगर हम उसको थोड़ा इग्नोर कर दें, बिकॉज बार बार उसी दरवाजे को जाके खटकाना और कहना कि यार अच्छा तुम लोग हमें पैसे भी दे दो, तुम लोग हमें घर भी दे दो, तुम लोग हमें सब कुछ सपोर्ट भी दो, अब इमोशनल सपोर्ट भी दो, ठीक है,
ملٹیپل بچوں کے ساتھ یار 3-4 بچے ہیں, نہیں ہو سکتا, ٹو بی ویری آنیسٹ. میری ایک بیٹی ہے, میری مطلب لٹرلی نا دماغ میرا ختم ہو جاتا ہے بائی دی اینڈ آف دی ڈے کہ یار میں کیا کیا کروں. صحیح, رائٹ, آئی ہیو ٹو ورک, آئی ہیو ٹو سوشل کمٹمنٹس ہوتی ہیں, بڑی ساری اور چیزیں ہوتی ہیں. تو آپ کا نہیں خیال کہ امپاورمنٹ کے اوپر زیادہ کام کرنا چاہیے دین آسکنگ فرام دا سیم ڈور کہ یار اب آپ یہ بھی ہمیں پرووائڈ کریں؟ بالکل حمزہ آپ نے بڑی یہاں پہ خوبصورت ایک بات کی. دیکھیں میرا بھی جو ماننا ہے نا, میں بیسیکلی دونوں چیزوں کو ساتھ لے کر چل رہا ہوں. دیکھیں میں یونیورسٹیز میں جاتا ہوں, میں کالجز میں جاتا ہوں, میرے موٹیویشنل سیشنز وغیرہ ہو رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اینڈ بلیو می ایون 7th سیمسٹر یا 6th سیمسٹر ایک وہ سیمسٹر ہوتا ہے جس میں ایک اسٹوڈنٹ کو پتہ چل چکا ہوتا ہے کہ یار اب میں نے باہر نکل کے میں نے کرنا کیا, ٹھیک ہے. آپ یقین کریں کہ جب میرا سیشن ختم ہوتا ہے نا, اینڈ دا گرلز اینڈ بوائز دے کیم ٹو می اینڈ سر ہم آگے فیوچر کی پلاننگ کیسے کریں, ٹھیک ہے. اچھا, ایک یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے. دوسری چیز ایک جو مجھ سے پوچھی جاتی ہے کہ سر آپ یہاں پہ کیسے پہنچ گئے, ٹھیک ہے. اچھا, ایک اور چیز, سر ہم میں کیسے پتہ چلے گا کہ ہم نے کرنا کیا ہے, ٹھیک ہے. اٹس لائک کہ آپ کے سامنے بفے ڈنر لگا ہوا ہے اور آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں یار عرفان صاحب مجھے اس میں سے کیا پسند ہے, ٹھیک ہے. یار آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ جب تک بریانی نہیں لیں گے یا آپ باربی کیوں نہیں لیں گے, سو آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ آپ جو ہے نا یہ کہہ لیں گے آپ کو کیا پسند چیز ہے, ٹھیک ہے, آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں کس طریقے سے. تو میں ان کو یہ سجیشن دے رہا ہوں. دیکھیں اگر وہی والی بات میں لے کے تھوڑا سا میں پیچھے لے کے آؤں میں چیزوں کو, ٹھیک ہے. تو وین وی ور ان آر ٹائمس کہ یار ہم لوگوں نے کچھ کرنا تھا, ٹھیک ہے, ہمارے ذہن میں چیز ہوتی تھی کہ یار اگر ہم لوگ آفس میں ہیں, کالج میں ہیں, یونیورسٹی میں ہیں, تو ہم لوگوں نے نا کچھ کرنا ہے. وی ور ٹرائنگ کہ نا یار کچھ روز کچھ نہ سیکھیں یا کچھ نیا بنائیں. اب ایک پرابلم بہت بڑا پتہ ہے کیا آ چکا ہوا, ایک وہ آتا ہے کہ نا دے آر لائک کہ یار مجھے نا ایک تھالی ملے بڑی خوبصورت سی, اس میں میری نوکری پڑی ہو, اس کے اندر میری وائف بھی ہو, اس میں میرے بچے بھی ہوں, میری آپ یہ کہہ لیں کہ پورا کریئر میرا پڑا ہو. تو یہ ایک بڑا ضروری پوائنٹ ہے کہ ہم لوگوں نے یوتھ کو بھی اس چیز کے اوپر بتانا ہے کہ یار یو نیڈ ٹو گیٹ اپ, کچھ کریں, کسی نہ کسی چیز کے اندر انڈلج ہو جائیں, ٹھیک ہے. دیکھیں ایک تو وہ سچویشن ہوتی ہے نا کہ یار آپ کے اوپر ذمہ داریاں آ گئی ہیں, ٹھیک ہے, اچانک سے بہت سارے آپ کو دیکھا ہوگا, ایون آئی واز ان سیکنڈ ایئر, تو کچھ ایسے گھر کے حالات ہو گئے کہ مجھے جاب کرنی پڑی, ٹھیک ہے. اور جب تک میرا بیچلرس ختم ہوا, میرا آپ ہی کہہ لیں کہ گریجویشن ہوئی, تو میرے پاس کچھ 6-7 سال کا ایکسپیرینس آ چکا ہوا تھا جاب کا, تو دیٹ واز اے پلس پوائنٹ فار می. تو میں اسٹوڈنٹس کو بھی یہی کہہ رہا ہوتا ہوں یار آپ کو کہیں پہ بھی کسی بھی جگہ پہ کوئی آپ کو اگر چانس مل رہا ہے نا کام کرنے کا, کچھ سیکھنے کا, سو گو فار اٹ. ڈونٹ تھنک کہ یار یہ میں مطلب میں کمپیوٹر آگے بیٹھ کے جاب کر رہا ہوں یا مجھے بار بار کہیں آفس میں ادھر ادھر جانا پڑ رہا ہے. یار ایٹ لیسٹ آپ یہ دیکھو کہ آپ کو ایک اسکل دی جا رہی ہے, آپ کے پاس ایکسپیرینس آ رہا ہے, آپ کے پاس اسکل آ رہی ہے, آپ کو یہ پتہ چل رہا ہے کہ آفس کا ماحول کیا ہے, آپ کو یہ پتہ چل رہا ہے میں نے لوگوں سے انٹریکٹ کیسے کرنا ہے. اتنی ساری اسکلز آپ کو مفت میں مل رہی ہیں اینڈ دے ڈونٹ بادر اباؤٹ اٹ. ہاں وہ یہ ضرور کریں گے کہ وہ 50,000 روپے کا کمیونیکیشن اسکلس کا کورس کر لیں گے, ٹھیک ہے. اور وہ کورسز کتنے ہوتے ہیں, 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ. ڈو یو تھنک حمزہ آپ پوڈ کاسٹ کرتے ہیں, ڈو یو تھنک کہ کمیونیکیشن اسکلز از اے پیس آف 2 اور 3 اور نو, ٹھیک ہے. سو آئی تھنک اس کے اندر جو ایک چیز جو آپ نے کہی بھی, اس کے اندر وہی والی بات ہے کہ دیکھیں ایک تو یہ کہ ایکسپیکٹنگ ٹین ایجرز ٹو میک سرٹن ڈیسیجنس یا گوئنگ ان ٹو اے پریکٹیکل سارٹ آف پوزیشن یا آپ کہہ لیں انٹرنشپ کر لو وٹ ایور. یہاں پہ پرابلم پاکستان میں آپ کو پتہ ہے ایک تو ایک کمپلیٹ ان امپلائمنٹ سچویشن ہے, اکانومی کے حالات کو اتنے خاص نہیں ہیں, اور کلچر بھی نہیں ہے کہ چھوٹے بچوں کو ہم کام کریں. ورک پلیس میں بہت ساری چیزیں اور بھی ہو رہی ہوتی ہیں, ہراسمنٹ اسپیشلی خواتین کے لیے, وچ از اے ہیوج پارٹ آف پاکستان's ورک فورس کہہ لیں اس کو, ٹھیک ہے. اب یہ کہنا بہت آسان ہے کہ یار ڈو سم تھنگ اینڈ آل آف دیٹ, بٹ ایک تو ان کو کرنا بھی نہیں سکھایا ہوا, ٹھیک ہے. وہی والی بات ہے کہ وہی پیرنٹنگ اور فلانا اینڈ آل آف دیٹ, ٹیکنگ دوز رسکس, لائک یو ور پلنجڈ ان ٹو ڈوئنگ اے جاب بیکاز آف اے گھر کے حالات, وچ ناؤ آئی تھنک یو وڈ سے کہ اٹ واز دا بیسٹ ڈیسیجن دیٹ کوڈ ہیو ہیپنڈ فار یو. اس وقت نہیں سمجھ آتی یہ بات, لیکن اس کی وجہ سے بندہ چلتا پرزا بن جاتا ہے, اس کی وجہ سے بندہ جو ہے نا وہی دوسرا یہ ہے کہ کل بھی میں ایک آئی واز لسننگ ٹو اے پوڈ کاسٹ, اینڈ the single greatest problem with the young generation is a lack of work ethic. ہمارے پاس ورک ایتھک نہ ہمیں سکھایا جاتا ہے, نہ اس کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے, نہ اس کو اوارڈ کیا جاتا ہے. یہاں پہ بس ہوتا ہے گیٹ بائی, ٹھیک ہے, ہاں جی بیٹھے ہیں آپ بینکنگ میں چلے جائیں, میں آپ کو ورکنگ پروفیشنس کی بات کر رہا ہوں جو اندر کام کر رہے ہیں, چلے جائیں 11 بجے سے پہلے, چائے چل لی, سکون چل رہا زندگی میں, ٹھیک ہے. آئی ایم ناٹ سیئنگ فار ایوری ون, آئی ایم سیئنگ اے لاٹ آف دا کلچر ایگزسٹ لائک دس کہ یار بس اچھی نوکری لگ جائے, جیسا گورنمنٹ کی نوکری ہوتی ہے, نوکری لگ جائے, کام کس نے کرنا ہے. دس کریٹس دیٹ پرابلم ویئر
وی آر کریٹنگ اے یوتھ ہیں ہمارے پاس بہت ساری, ہم بڑے پراؤڈلی کہتے ہیں سیکنڈ ینگسٹ نیشن ان دا ورلڈ اینڈ آل آف دیٹ اینڈ یہ وہ, بٹ اس ورک فورس کو کام نہیں کرنا آتا. اور جب اس ورک فورس کام نہیں کرنا آتا تو ورک ایتھک از ناٹ سم تھنگ دیٹ essentially I think you can teach. You can perhaps create an award system around it, you can reward it, you can whatever, but you can't teach it. Like بڑا مشکل کام ہوتا ہے اس چیز کو سمجھنا کہ اچھا یار صبح اٹھنا ہے, وہی چیزیں بار 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 کرنی ہے, کیونکہ یہی ورک ایتھک ہے. آپ کا ورک ایتھک کے بارے میں کیا خیال ہے؟ بالکل حمزہ, دیکھیں جہاں تک ورک ایتھک کی بات ہے میں اس کو تھوڑا سا نا لنک کرنا چاہوں گا. دیکھیں وین وی ور ان یونیورسٹی نا, تو ہمیں یہ بتایا گیا کہ یار ہمارے نا کچھ ایڈیشنل کورسز ہیں جو آپ لوگوں نے مختلف انسٹیٹیوٹ سے کرنے ہیں, ٹھیک ہے. تو اگر میں تھوڑا سا بتاتا چلوں کہ میں نا بڑا آپ یہ کہہ لیں کہ غصے والا اسٹوڈنٹ رہا ہوں اپنے ٹائم پہ, ٹھیک ہے. میری ٹیچر کے ساتھ لڑائی جھگڑے بہت ہوا کرتے تھے اسی چیز کے اوپر. میں نے اپنے پروفیسر سے ایک بات پوچھی, میں نے کہا سر مجھے ایک بات بتائیں, وائی وی آر پیئنگ یو. ہمیں جب ہم لوگ جب پاس آؤٹ ہو کے یہاں پہ آئے تھے تو آپ نے کہا کہ یار آپ یہ کورس ختم کر لو اور لوگ ایسے کمپنی جیسے لائن میں کھڑی ہوں گی آپ لوگوں کی جابس لے کر, ٹھیک ہے. اور سیریسلی مجھے نظر آیا, میں نے کہا یار اچھا مطلب میں نکلوں گا ڈگری لے کے, پیپل ور لائک یار آپ میرے پاس ہے. تو ہم لوگ جب بیچ میں پہنچے, میں نے کہا سر مجھے آپ یہ بات بتائیں کہ ہم لوگ پھر آپ کے پاس کیوں آئے ہیں سیکھنے کے لیے, ٹھیک ہے. آپ ہمیں باہر بھجوا رہے ہیں, مطلب ہم ان کو بھی پیسے دیں, ہم آپ کو بھی پیسے دیں. سو میں نے کہا سر مجھے سمجھ نہیں آ رہی آپ ہمارے ساتھ کرنا کیا چاہ رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے حمزہ, آپ یو ول بی امیزڈ ٹو نو کہ آئی ایم اے اسٹوڈنٹ آف کمپیوٹر سائنسز, ٹھیک ہے. اینڈ میری جو فیلڈ ہے جس میں آیا وہ دیٹ از بالکل ڈفرینٹ, ٹھیک ہے. سو جب ڈگری ختم ہوئی, ٹھیک ہے, جب ہم لوگ کام کر رہے تھے, اٹ ٹک می 5 to 6 years ٹو نو کہ یار مجھے اصل میں کرنا کیا ہے. آپ کو پتہ ہے جب بھی مجھے کسی میں انٹرویو پہ جاتا تھا نا تو کمپیوٹر سائنس کی کمپنی ہوتی تھی, اینڈ دے ور لائک اچھا یار ٹیل می سم تھنگ اباؤٹ یور سیلف, اسکلس کے حوالے سے بتاؤ. تو میں وہاں پہ ایک بات کرتا تھا, میں کہتا سر مجھے نا ایک ایسی جاب چاہیے جس میں میں لوگوں سے بات چیت کروں, ٹھیک ہے, میں ان کے پرابلمس کو سالو کروں. اینڈ دے ور لائک, وہ نا سر پکڑ کے بیٹھ جاتے تھے کہ یار مطلب تم اسٹوڈنٹ کسی اور چیز کے ہو, تم کرنا کچھ اور چیز چاہ رہے ہو. تو یہاں پہ ایک بہت بڑا ایک گیپ یہ آتا ہے کہ ہمیں بتاتے ہیں کہ یار وہ بنی گالا کا رستہ ہے, آپ نے اس طرف جانا ہے, لیکن کس طرح سے جانا ہے وہ ہمیں نہیں بتایا جا رہا, ٹھیک ہے. وہی بات آتی ہے ہمارے ایجوکیشن سسٹم کے اوپر بھی کہ لائک یو نو آپ ہمیں کہہ رہے ہیں یار کچھ جابس مل جائیں گی, ٹھیک ہے. اچھا جابس کیسے ملیں گی, جابس کے لیے اپلائی کیسے کرنا ہے, آپ کے لیے کون سی اسکلز ہونی چاہیے جو آپ کو جاب کے لیے انٹر کریں, آپ کے پاس کیا پرسنالٹی ہونی چاہیے. یار آپ یقین کرو حمزہ, اتنے لوگ میں نے دیکھے دے ڈونٹ ایون نو کہ ہاؤ ٹو میک اے سی وی, ٹھیک ہے. اور مزے کی بات, ایک کمپنی میں تھا, آئی واز دی HR مینیجر, ایک سی وی میرے پاس آتا ہے, the guy was sitting in front of me, he was like very good and all that, personality wise مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا. اس نے نا اپنے آبجیکٹو, آپ کو پتہ ہے بڑا ہم خوبصورت سا لکھتے ہیں اپنے سی ویز کے اندر نا, want to work in a reputed organization that gives me growth اور پتہ نہیں کیا انگریزی ہوتی ہے. میں نے اس سے پوچھا, میں نے کہا اچھا مجھے نام کا ذہن سے نکل کے, میں نے کہا یار مجھے یہ بتاؤ, یہ جو آپ نے لکھا ہوا ہے want to work in a reputed organization to enhance my skills, میں نے کہا کون سی اسکلز آپ انہینس کرنا چاہ رہے ہو اپنے یہاں پہ. اٹ واز اے ویری کیجول کویسچن, میں تھوڑا سا آئس بریک کرا تھا اس سے. اینڈ ہی واز لائک سر وہ ذرا دکھائیں گے مجھے. میں نے کہا یار دیکھ لیں. میں نے کہا خیریت کو مسئلہ کہہ رہے سر ایکچولی وہ میں نے سی وی اپنے دوست سے بنوائی ہے, سو آئی ڈونٹ نو اس نے کیا کیا لکھا ہے اس کے اندر. اینڈ آئی واز, میں نے بولا یار میں تجھے ہائر کرنے والا تھا, ٹھیک ہے, جسٹ بیکاز یو نو مجھے لگا کہ یار یو ول بی دا گڈ فٹ اینڈ وی گائز آر گوئنگ ٹو ٹرین یو. اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ کس طرح کا ایک پریشر اس نے میرے پر ڈالا یار. ہاں آئی تھنک کہ یہ پرابلمس تو آئی تھنک پوری دنیا میں ایگزسٹ کرتی ہیں. اب اصل میں یہ سسٹم تھوڑا نا آؤٹ ڈیٹ ہوا ہے اس سارے چکر کے بیچ میں. پچھلے 10 سالوں میں جو پروگریشن ہے اسپیشلی سوشل میڈیا اور اس کی وجہ سے, انٹرنیٹ کے آنے کی وجہ سے, مطلب انٹرنیٹ گھر گھر میں آنے کی وجہ سے رادر, اس کی وجہ سے نا جو ڈیمانڈس آف اسکلز ہیں وہ ڈفرینٹ ہو گئی ہیں, اور ہم اتنی تیزی سے اڈیپٹ نہیں کر سکے جو ہماری یونیورسٹی تو پچھلے 50 سال سے نہیں اڈیپٹ کر سکیں. اس کی وجہ سے پرابلم یہ ہے کہ اب ہم بنا وہ لوگ رہے ہیں جو شاید 2001 کے لیے فٹ ہوں یا 2005 کے لیے فٹ ہوں, لیکن وہ 2022 کے لیے نہیں ہے. اور وہی والا مسئلہ ہے کہ انڈسٹری والے لوگ بھی تنگ ہیں کہ یار یہ تم لوگ کیا بھیج رہے ہو ہمیں, ٹھیک ہے, ان کو کچھ بھی نہیں آتا. مطلب کہ ٹھیک ہے یار تم نے یونیورسٹی کمپلیٹ کی ہے اور آل آف دیٹ, کوئی اسکل نہیں لے کے آئیں گے, بات نہیں کرنی آتی ہوگی, ٹیمز میں کام کرنا نہیں آتا ہوگا, باس کی رسپیکٹ یا اس کی بات سننی ہے, ان آرڈرس کا ورک ایتھک نہیں آتا ہوگا. یہ ساری چیزیں کمبائن ہو کے وہ بچہ باہر نکلتا ہے, صحیح ہے, اور اس کا وہ ایلوژن آف کی جیسا آپ کہہ رہے تھے کہ لائنیں لگی ہوں گی, اسی طرح لوگوں کو لگتا ہے جب لوگ باہر جاتے ہیں نا تو ان کو لگتا ہے کہ لڑکیوں کی لائنیں لگی ہوں گی. اسی طرح تو وہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ آئی تھنک دیٹ ایلوژن بریکنگ
I think it's the first step to mental health problems in youngsters, because होता ये है कि वो even and a lot of children now, young adults कहूँगा मैं, realize it even in their second or third or fifth semester as well कि यार bro मतलब बाहर तो कोई सीन नहीं है, क्योंकि alumni से भी बात हो रही होती है, कोई जानने वाला भी बता रहा होता है कि भाई कोई नौकरी शौकरी नहीं है, 30,000 35,000 50,000, इंजीनियर्स को तो बेचारों को कोई घोटकी भेज रहा है, कोई कहाँ भेज रहा है, ठीक है, और उसको 25,000 रुपये महीना दे रहा है, और वो कह रहे हैं यार मैं मतलब अच्छा भला मैं निकला था कुछ करने साइंस पढ़ के, ठीक है, और मैं ऐसा कुछ. सो हाउ डू यू, माई क्वेश्चन इज कि ये is this one of the major reasons why we are facing a big problem in mental health? ओके देखें हमजा आपने ना बड़ी खूबसूरत तरीके से बात को सारी समेटा है. मैं इस चीज़ के ऊपर ना एक बात करना चाहूँगा. देखें आपने बिल्कुल बड़ी एक ज़बरदस्त बात की कि स्किल सेट ना अभी डिफरेंट हो चुका हुआ है. अब आप किसी कंपनी को देखें ना, जब उन्होंने हायरिंग का पोस्टर लगाया होता है, वो कहते हैं गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, प्रेजेंटेबल, एंथुजियास्टिक या सेल्फ मोटिवेटेड. ठीक है, अच्छा अब ये चीज़ें क्या हैं? अब यूनिवर्सिटी में मैं जाता हूँ, मैं किसी कॉलेज में जाता हूँ, मैं ऑनलाइन सेशंस में करवाता रहता हूँ, ठीक है, तो मुझसे एक सवाल होता है कि सर हम लोगों ने ना किसी के सामने जब हम लोग बात करने लगते हैं ना, तो वी वर लाइक ना, हमारा कभी हम लोग कांपने लग जाते हैं, हम लोग भूल जाते हैं चीज़ें. अब ये क्या है ये सब चीज़ें? आपकी जो फाउंडेशन है सर वही स्ट्रॉन्ग नहीं है, आप जहाँ से निकले हो वही स्ट्रॉन्ग नहीं है. इवन आप यकीन करें, मेरा भाई यूनिवर्सिटी में है, ठीक है, और कुछ दिन पहले उसकी प्रेजेंटेशन थी, तो मैंने ना उसे एक आइस ब्रेकर बता दिया, ठीक है, कि यार आप इस तरह से जाके जो है ना कर लेना, एक माहौल क्रिएट हो जाएगा प्रेजेंटेशन के टाइम पे. जब उसने वो आइस ब्रेकर किया तो उसकी टीचर ने पीछे से उसे आवाज़ दी कि यार आप इससे ज़रा रोक दें, आप अपने टॉपिक पे रहे. मेरा भाई कहता है यार मेरा ना सारा टेम्पो टूट गया, ठीक है, और वो कहता है यार मैंने ना एक इतना मज़े का फ्लो बनाया हुआ था माइंड के अंदर, एंड आई वाज लाइक, मैंने कहा यार अब मैं किस तरह से लिखे थे, मैंने बड़ी बददिली से ना यार वो प्रेजेंटेशन दी है. ठीक है, प्रॉब्लम कहाँ पे ये है कि मैं जब स्टूडेंट काउंसलर्स के साथ मैं बैठता हूँ, ठीक है, आई बीन अ स्टूडेंट काउंसलर एज वेल, ठीक है, मैं उन्हें एक चीज़ बताता हूँ, मैं उन्हें कहता हूँ कि यार आप एक इस तरह का एनवायरनमेंट क्रिएट करें कि जो स्टूडेंट है ना उसे शौक हो कि यार मुझे आज ना कुछ नया सीखने को मिल रहा है. ठीक है, मैं आपको एक सिंपल सी मिसाल देता हूँ कि एक तबलीगी जमात है, ठीक है, वो आके हम लोगों को क्या कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, ठीक है जी, नमाज पढ़ रहे हैं, ठीक है, अच्छा क्यों पढ़ें, किस तरह से पढ़ें, उसका फ़ायदा क्या होगा, ठीक है, वो हमें नहीं बताया जा रहा. भाई अल्लाह का काम होता है, बस सीधी बात है, वी हियर एंड वी ओबे. लेकिन वो मसला ये आता है उसके अंदर कि आप देखें कि तौहीद पहले आती है, हाँ, फिर नमाज आती है. अगर आप तौहीद पे ही शेकी हैं, अगर आप कहने को हैं लेकिन आपने उस चीज़ को एक्सप्लोर ही नहीं किया हुआ, आपने कभी क्वेश्चन ही नहीं पूछा कि यार है नहीं है, क्या सीन है, क्यों बनाया है, इतनी बड़ी कायनात है, क्या फ्लो है. कभी हमें लगता है कि सारा यूनिवर्स हमारे अंदर है और कभी लगता है कि सारा यूनिवर्स ही बाहर है, ठीक है. मतलब कि पैराडॉक्सिकल है, एग्जिस्टेंस इन इटसेल्फ पैराडॉक्सिकल है. तो हम पैदा होते हैं मरने के लिए ठीक है, तो ये जब तक आपने ये सवाल ही नहीं पूछे तो आप किधर जाएंगे कि आपने नमाज़ पढ़नी है, रोज़ा रखना, वो तो कल्चरल हो जाता है सारा. खैर वो रिलीजन इज़ अ बिग टॉपिक, वो तो चलता रहता है. मेरा ये सवाल है कि सोशल मीडिया के आने से पिछले 10-12 सालों के जो मेन, मैं जैसे कहूँगा कि आए तो 2005-06 से हुए हैं, लेकिन जो मेन अब जिसमें से लोग आवाम पैसे भी कमा रही है और इट्स बिकम अ बिग थिंग, इट टेक्स अवे लाइक 5 hours ऑफ योर डे एनीवे, राइट. क्या इम्पैक्ट आपको लगता है इससे? अच्छा हमजा, मैं ना एक छोटे से वाक़े से मैं आपको एक बात मैं स्टार्ट करना चाहूँगा. फ्यू डेज़ बैक मैं और मेरे कुछ दोस्त जो है ना, वी वर सिटिंग एंड सेंटोरस में हम लोग बैठे हुए थे, ठीक है, जलने से पहले, जलने के बाद? नहीं, जलने से पहले तो हम लोग बैठे हुए थे, तो लिंक्डइन जो है ना, वो मेरा एक दोस्त है, वो वहीं पे जॉब करता है ना, कस्टमर केयर में होता है, तो उसने ना अपना फ़ोन खोला, वो ही वाज स्क्रॉलिंग लिंक्डइन ना. अब वो ना बड़े देर से देखी जा रहा है, मुझे कहता है यार इरफान ये कौन लोग हैं यार. मैंने कहा क्या हुआ है, कहते यार एट द एज ऑफ 24 आई बॉट माई न्यू सिविक, एट द एज ऑफ 21 आई बॉट माई न्यू प्राडो. कहते यार ये है कौन से लोग, कहते अब मैं भी स्टेटस चढ़ाने लगा हूँ. मैंने कहा क्या, कहते एट द एज ऑफ 28 आई हैव नथिंग. ठीक है, तो अच्छा अब पता प्रॉब्लम क्या है, देखें स्टेटस आप देख लें लोगों के, ठीक है, पीपल वांट टू शो देयर स्टफ एंड ऑल दैट ना, ठीक है, कि यार मैं बारबेक्यू खा रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैंने नई गाड़ी ले ली, ये ले ली. इवन हम लोग ना मतलब बहुत सारी चीज़ें उसके ऊपर पोस्ट आउट कर रहे होते हैं. अब उसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर किस तरह से आ रहा होता है, देखें सर जो आजकल हमारे यंगस्टर्स हैं ना, उनका माइंड जो है ना, आप ये कह लें कि बड़ा इमोशनल हो गया हुआ है,
एक तो अरिजीत सिंह ने पहले हमें इमोशनल कर दिया हमारे टाइम पे शाहरुख खान था. जहाँ पे लड़का पढ़ने लगता है एक अरिजीत सिंह का नया गाना आ जाता है, ठीक है, and he was like, oh यार शिट. अभी मैं अपने फोकस करने लगा था. अच्छा देखिए, पता है प्रॉब्लम क्या आ रहा है इसमें? प्रॉब्लम ये आ रहा है कि जब भी सोशल मीडिया एक ऐसी चीज़ होगी भी कि उसके ऊपर ना आपको हर एक चीज़ खूबसूरत नजर आएगी. ठीक है, कोई लड़का है अगर वो पैसे कमा रहा है, अगर कोई शख्स है वो सक्सेसफुल है, ही लिटरली पोस्टिंग ऑल दैट स्टफ. ठीक है, अब जो यंगस्टर्स होते हैं ना, वो इस चीज़ को नोट कर रहे होते हैं कि यार हम लोगों ने इस तक पहुंचना है. ठीक है, बट यहाँ तक उस तरफ जाने तक, वो गाड़ी लेने का सफर, वो घर लेने का सफर, उसके बीच में क्या क्या चीजें हैं वो सोशल मीडिया पे नहीं बताया जा रहा. ठीक है, सबको ये पता है कि यार आई एम अ मिलियनेयर, मैं डिजिटल मार्केटिंग से लाख रुपए, 5 लाख 10 लाख रुपए मैं कमा रहा हूँ, मैं एक यूट्यूबर हूँ और मैं इतना कमा रहा हूँ. ठीक है, मेरा एक दोस्त है, उसने अभी भी अपना यूट्यूब स्टार्ट किया है ना, बड़ी हैवी क्वालिटी की वो वीडियोस बनाता है. ठीक है, कहता है यार मैं मतलब अरसा हो गया यार, मुझे 6-7 महीने हो गए, मैं मशहूर ही नहीं हो रहा अभी तक. ठीक है, उसने 2-3 यूट्यूबर्स का नाम लिया. मैंने कहा यार तुझे पता है वो कब से यूट्यूब के ऊपर है. ठीक है, और उन्होंने क्या क्या चीज़ें की, तुझे तो अभी अभी बिल्कुल टाइम हुआ है. ठीक है, हमारे लोगों के अंदर, यंगस्टर्स के अंदर जो ना पेशेंस की बहुत ज़्यादा कमी आ चुकी है. दे नीड एवरीथिंग फास्ट, और ऑब्वियसली फास्ट हो चुकी हुई है हर चीज़, लेकिन देयर इज़ अ वे. आपने अगर जल्दी भी पैसे कमाने सो देयर इज़ अ वे, लेकिन उसमें करना क्या पड़ेगा? दोबारा से आपकी वही चीज़ के ऊपर मैं आता हूँ कि मिसाल के तौर पे इफ़ यू वांट टू बी अ यूट्यूबर, आप व्लॉगर बनना चाहते हैं, आप एक आप कह लें कि किसी भी चीज़ के ऊपर आप कुछ काम करना स्टार्ट कर रहे हैं, सो यू नीड टू लर्न कि वो बेसिक्स क्या हैं जिसको मैं पढ़ के मैं चीज़ें मैं आगे लेके चलूँगा. पैसे वालों की अगर मैं बात करूँ, उनके पास तमाम सहूलियात मौजूद हैं. ठीक है, उनके पास स्टूडियो भी है, उनके पास कैमराज भी हैं, ईच एंड एवरीथिंग, बट दे डोंट हैव द स्किल्स कि उसको उन्होंने अब यूटिलाइज कैसे करना है. जिन लोगों के पास पैसे नहीं है, उनके पास स्किल्स हैं और वो उस चीज़ के अंदर लगे पड़े हैं कि यार मैं अब कैसे करूँ मैं चीज़ों को. ठीक है, आपने मुझसे स्टार्ट में एक सवाल पूछा था कि इरफान व्हाट ब्रॉट यू हियर. ठीक है, अब देखें अपॉर्चुनिटीज़ है ना. आपको मैंने इंस्टाग्राम पे ऐड देखा, वांट टू बी अ गेस्ट, एंड आई वाज लाइक, मतलब क्या वांट टू बी अ गेस्ट? मैंने कहा यार क्यों नहीं, मैं तो मेहमान बनना चाहूँगा. ठीक है, नो दिस वाज द अपॉर्चुनिटी. अल्लाह ताला हर किसी शख्स को ना कोई अपॉर्चुनिटी देता है. ठीक है, अब या तो मैं उसे ट्रोल कर देता, मैं उसे छोड़ देता, या मेरे पास दूसरी चॉइस ये था कि यार लेट्स फिल आउट द फॉर्म, देखते हैं क्या होता है. ठीक है, मैंने फॉर्म फिलअप किया माइंड में ये रखते हुए कि यार दिस विल बी चांस फॉर मी कि मैं अपनी बात और आगे मैं पहुंचा सकता हूँ लोगों को. ठीक है, सो यू नीड टू हैव अ पेशेंस, और सेकेंडली यू नीड टू लुक फॉर आउट अपॉर्चुनिटीज एज वेल. ठीक है, जहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है आप जंप इन करें उसके अंदर. इसी जंपिंग से ही सर आपको पता चलेगा कि आप कितने कैपेबल हैं और आपके अंदर कितना पोटेंशियल है. वो कहा जाता है ना कि आप किनारे पे बैठे हैं, दरिया के किनारे पे बैठे हैं, सो यू नीड टू जंप. ठीक है, अगर आप तैर गए तब भी आप हिस्ट्री बन जाएंगे, अगर आप डूब गए तब भी आप हिस्ट्री बन जाएंगे. That's true. असल में इसके अंदर 2-3 चीज़ें हैं. आई थिंक जो लोग किसी भी चीज़ में आना चाहते हैं ना, गोल सेट नहीं करना. एक छोटे गोल्स होते हैं, एक बड़े गोल्स होते हैं. अब हमने जब ये स्कूल स्टार्ट किया तो इट वाज ऑल्टरनेट. हमारे पास इतना हैवी कंपटीशन है, बीकन हाउस, रूट्स, ऑल ऑफ दैट बड़ी चेंज है. ठीक है, और जब हमने ये कहा कि यार ऑल्टरनेट एजुकेशन ट्राई करते हैं, देखते हैं क्या है, हमें लगता है कि कुछ प्रॉब्लम है एजुकेशन सिस्टम के साथ और उसको कुछ करते हैं, तो हमने ये नहीं कहा कि हमें पहले दिन 3,000 बच्चे चाहिए. हमने कहा हमें 30 बच्चे चाहिए साल में. तो हमने इस्लामाबाद की पॉपुलेशन निकाली. हमने कहा यार 20 लाख बंदा है, 10 लाख शायद अफोर्ड करता होगा, हमारी 5 लाख होगा. चल 5 लाख में से तो अगर 30 बच्चों को नहीं कन्विंस कर सका ना, 30 पेरेंट्स को, ठीक है, हो सकता है उसके लिए तुम्हें 100 पेरेंट्स से मिलना पड़े, तो भाई फिर तुम्हारा आइडिया भी नहीं चल सकता. ठीक है, तो जब वो टारगेट 30 का हो गया 3,000 की जगह, तो मेरे लिए ओवरवेलमिंग कम हो गया. वही टारगेट है, इवेंचुअली 3,000 पे पहुंचना है, लेकिन पहला बिल्डिंग ब्लॉक, पहला स्टेप, वो ना जर्नी ऑफ 1,000 माइल्स स्टार्ट विद सिंगल स्टेप तो लेना पड़ेगा ना. अब वो बेसिक 1,000 माइल जब भी वो हम पहुंचेंगे, लेकिन वो स्टेप लेना पड़ेगा, और उसमें वो सक्सेसेस और फेलियर साथ साथ चल रहे होते हैं. दूसरी बात ये कि जो लोग, आपने कहा कि अमीर जल्दी होना चाहते हैं, उस दिन मैं इलॉन मस्क का एक सुन रहा था कोट विच वाज वेरी, मतलब बड़ा उससे सीखने को मुझे मिला रादर, लेकिन मुझे इतनी पेस नहीं चाहिए. मुझे पता है कि आई हैव टू टेक माई टाइम ऑन थिंग्स एंड अंडरस्टैंड. बट उसने कहा कि यार अपने अगले 10 साल के गोल्स जो है ना, सपोज को तुम कहते हो मैंने प्राइवेट जेट लेना है, ठीक है, मैंने जो है वो मर्सिडीज़ AMG होनी चाहिए मेरे पास, बड़ा घर होना चाहिए, ऑल ऑफ दैट, वो लिखो ही जगह पे और कहो ये मैं साल में करूँगा. ठीक है, अब जो तुम पुश करोगे ना अपने आप को कि मैंने अब ये साल में करना है, वो जो है तुम्हें पुश करेगा ऐसी जगहों पे
تمہیں ایسے ایریاز میں لے کے جائے گا, تمہیں ایسی سوچ کی طرف لے گا, حلال رہو ٹھیک ہے, لیکن ایسے ایریاز میں پش کرے گا کہ ایون تو اگر تم وہ سال میں نہ کمپلیٹ کر سکے, لیکن جو تم نے سیکھا ہوگا اس سال میں, جو تم نے اپنے آپ کو رگڑا ہوگا, جو تم نے اپنے آپ کو پش کیا ہوگا, جو اسکلس کی طرف تم گئے ہوگے, جو ایکسپیرینسز کی طرف تم گئے ہوگے, وہ تمہیں کہیں سے کہیں لے جائیں گے. مے بی یو وونٹ بی ایبل ٹو ریچ, اور مے بی یو ول be able to reach what your targets were, but the amount of growth you will see in yourself will be unprecedented than any other years that I've fought. اگر آپ پہلے سے گئے تو 10 سال میں کرنا ہے, پہلے 5 سال تو بندہ سوچتا ہی رہ جاتا ہے کہ میں نے کچھ کرنا ہے. آپ یوٹیوب وغیرہ کی بات کر رہے تھے, دیکھیے میں اٹس بن 2.5 months 3 months I have been fortunate کہ مجھے 1000 سبسکرائبرز جلدی مل گئے. ایک پہلا گول ہوتا ہے کہ یار 1000 تک پہنچنا ہے, and it was difficult to get guests as well, which was the reason why I put up ads and everything. I've been reaching out to people on LinkedIn, putting myself out there and all of that. Kuch reply karte hain, kuch nahi karte hain, and that's how it is. And I'm thankful to those jo aa gaye jab 200-300 the, theek hai. But kehne ka maqsad ye hai ki it's a long journey. I know that. صحیح ہے, because اب میں 32 سال کا ہوں, میں نے بہت زیادہ زندگی میں فیلیئرز دیکھے ہیں, میں نے کچھ سکسیسز دیکھی ہیں, زیادہ فیلیئرز ہی دیکھے ہیں, اور ان سب نے مجھے کچھ نہ کچھ سکھا رہا تھا. اس ٹائم پہ نہیں سمجھ آتی ہے بات. میں نے ایک ٹائم پہ ایک ایونٹ مینجمنٹ کمپنی کھولی اور وہ ڈوب گئی, صحیح ہے, کیوں, اور اس میں مجھے یہ پتہ چلا کہ یار یہ بہت ہی کتا کام ہے, میں یہ نہیں کر سکتا, ٹھیک ہے, فار دا ریسٹ آف مائی لائف. بٹ ان اسکول آئی واز سو پیشنیٹ اباؤٹ اٹ. ان اسکول اے لیول میں 2-3 ایونٹ, مجھے وہ ایونٹ کمیٹی کا ہیڈ بنا دیتے آٹومیٹکلی, بیکاز آئی واز دیٹ گڈ ایٹ اٹ. بٹ دا پرابلم کیم کہ جب میں اس کو پریکٹیکل لائف میں آیا, میں نے کہا نہ میرے پاس سامان ہے, نہ میرے پاس, میں ہر وقت کسی نہ کسی کے آسرے پہ ہوں کہ یار اس سے اسپیکر پکڑنے ہیں, اس سے کرسیاں پکڑنی ہیں, اس سے ربن پکڑنے ہیں, میں پاگل ہو جاؤں گا. میں کتنے اور آپ کو پتا ہے پاکستانی وینڈر کا اللہ حافظ ہے کہ وہ 100 جگہوں پہ کمٹ کر کے بیٹھے ہوتے ہیں. سو آل آف دیز تھنگس ٹاٹ می. بٹ ناؤ when I do an event in my school, I know everything how to manage an event, right? So the thing is کہ you don't know at that time how you're going to, how taking a risk or a dip or جیسا آپ نے کہا کہ ایک جمپ, what will it teach you in the end? So a lot of it has to do with you taking that leap of faith. اگر آپ کے پاس, اور اس سب کے پیچھے ایک کور وہ ہے, اگر آپ کے پاس فیتھ ہے اس چیز پہ کہ رسک آپ تک پہنچ جائے گا, جو اللہ تعالیٰ پرومس کرتا ہے, جہاں وہ زندگی پرومس کر رہے ہیں, جہاں وہ ہیلتھ پرومس کر رہے ہیں, جہاں وہ باقی ساری چیزیں پرومس کر رہے ہیں, وہ یہ بھی پرومس کرتے ہیں کہ رسک اور موت تمہیں ملے گی. So why don't you take that risk then? Why don't you then it's not even a risk. You are essentially in a way, میں اس کو کسی arrogance میں نہیں کہنا چاہتا, but in a way testing Allah's promise, right? کہ یار میں ٹیسٹ کر لیتا ہوں, وہ کہتا ہے کہ میں رسک دیتا ہوں, ٹرائی کر لو, ٹھیک ہے, شاید دے دے شاید نہ دے, تو پتہ چل جائے گا ایٹ لیسٹ کہ ملتا ہے کہ نہیں. لیکن یہ لوگوں کے اندر نہیں ہوتا, ٹھیک ہے, لوگ اس پہ ہوتے ہیں ویک, اور جب وہ ویک ہوتے ہیں نا تو وہ ہوتے ہیں ڈرے ہوئے. وہاں آتا ہے ڈر, جب آتا ہے ڈر تو وہ نہیں, اس سے آگے جیت نہیں آتی. ٹھیک ہے, تو خیر سوشل میڈیا تو ایک بہت ایک کنسٹرکٹیڈ ورلڈ ہے, اور وہ اس کے امپیکٹس تو آ رہے ہیں. آئی تھنک اے لاٹ آف اٹ, جیسا آپ نے پوائنٹ آؤٹ بھی کیا, لاٹ ہیز ٹو ڈو ود دا کمپیٹیٹیو نیچر آف تھنگس. میں یہاں بیٹھے بیٹھے الحمد للہ اللہ تعالیٰ ہیز بین کائنڈ دیٹ آئی بین ایبل ٹو سی ایٹ لیسٹ 9-10 countries in my life so far. اور ابھی بھی ایٹ ون ٹائم I was in Turkey and I was scrolling, اور میرا ایک دوست تھا جو یورپ بیٹھا ہوا تھا, اور میں سڑ گیا یار, میں سڑ گیا, صحیح ہے. میں نے کہا یار یورپ, یار اب میں ٹرکی میں بیٹھا ہوں, بہت اچھا ویو ہے, سب کچھ ہے, ٹھیک ہے, but even then so and someone who I think I'm a mature person, I can think, I can talk, I can whatever, I felt that feeling, right? I was able to control it. I was able to say yaar alhamdulillah, right? Alhamdulillah. I think that's the solution to all of this. yes, be grateful. نہیں ہے be grateful, ہے be grateful. جو دیا ہوا ہے اس پہ شکر ادا کر لو, تو جو نہیں ملا ہوا وہ بھی مل جائے گا. لیکن جو دیا ہوا ہے اس پہ نہیں شکر ادا کرو گے نا تو آگے نہیں جا سکتے. کیا خیال ہے آپ کا؟ حمزہ, میں بالکل, آپ نے بڑی زبردست ایک بات کی, ٹھیک ہے. میں ایک آپ کو واقعہ سناتا ہوں کہ ایک دفعہ نا ایک فقیر ایک بستی سے گزرتا ہے, ٹھیک ہے, ایک سلطنت سے گزرتا ہے. تو وہاں کا جو بادشاہ ہے نا وہ دیکھتا ہے کہ یار بڑا خوشحال ہے, اور اس کی رعایا بھی جو ہے بڑے خوش ہیں, تمام لوگ بیچ میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور وہ مطلب ایچ اینڈ ایوری ون از ہیپی. تو وہ بادشاہ کے پاس وہ فقیر پہنچتا ہے, تو وہ بادشاہ کو دیکھتا ہے کہ نا وہ ذکر کر رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے.
تو بس اس سے ملنے کی اتفاق نہیں ہوتا, اس کو ٹائم نہیں ملتا, تو وہ نکل جاتا ہے. بڑے عرصے کے بعد دوبارہ جو ہے نا اس کے اسی سلطنت سے اس کی جو ہے آپ کہہ لیں گزر ہوتا ہے اس فقیر کا, تو وہ دیکھتا ہے کہ وہاں پہ نا بالکل ایک ہو کا عالم بڑا ہوا ہے, مطلب لوگ بیچارے ترسے پڑے ہیں کھانے پینے کو, ایوری تھنگ واز ڈیوسٹیٹیڈ, ٹھیک ہے. تو دوبارہ سے وہ بادشاہ کے دربار میں جاتا ہے, وہ ذکر کر رہا ہوتا ہے بیٹھ کے, وہ فقیر ہے یار آج میں نا اس بادشاہ سے, بھائی آج تو میں نے اسے ملنا ہے, اس کو یہ مسئلہ کیا ہے, یہ ہر وقت ذکر میں کیوں مشغول رہتا ہے, ٹھیک ہے. جب وہ بادشاہ فری ہوتا ہے تو بادشاہ کہتے ہیں ہاں جی کیا مطلب آپ کس حوالے سے بات چیت کرنا چاہ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں بشلامت میں کچھ عرصہ پہلے گزرا تھا آپ کے یہاں سے, آپ بڑے خوش تھے, رعایا آپ کی بڑی زبردست تھی, آل دیٹ اسٹف نا. تو کہتے ہیں ہاں جی بالکل ایسے. کہتے ہیں اس وقت بھی آپ ذکر میں مشغول تھے, آج جب آپ کے پاس ایک دھیلا نہیں ہے کچھ بھی, آپ پھر بھی اس میں ذکر میں مشغول ہیں, کیا پرابلم ہے, یہ ماجرا کیا ہے. تو اس نے بادشاہ نے بڑی زبردست بات کی, اس نے کہا دیکھیں میں نا پہلے اس کی عطا پہ راضی تھا, اب اس کی رضا پہ راضی ہوں. بالکل ایسا ہی. ٹھیک ہے. سو پرابلم یہ ہے سر کہ ہمارا نا یہ جو ایک معاشرے کے اندر ایک کمپٹیشن بن گیا ہے. اچھا یہ ایک ایسا کمپٹیشن ہے جو کسی نے اسٹارٹ بھی نہیں کیا اور کوئی اینڈ بھی نہیں ہے, کوئی اینڈ بھی نہیں ہے, آپ خود سے کر رہے ہوتے. میں کوئی سمپل بات بتاؤں, دیکھیں میں گیا ہوا تھا ایک جگہ پہ ایک ٹریننگ پہ نا, تو میں بائک پہ وہاں پہ پہنچا, ٹھیک ہے. اوبیسلی میں نے پینٹ کوٹ ٹائی میں نے پہنی ہوئی تھی, تو میں نے بائک اپنا میں نے کھڑا کیا, تو تمام جو گیسٹ تھے دے ور لائک ان پراڈو سویگ اینڈ آل دیٹ. اب اس کے سائڈ پہ مجھے سب دیکھ رہے ہیں جی, میں بائک کی پارکنگ میں بائک لگا کے آ رہا ہوں. وہاں پہ نا ایک موصوف مجھے ملے, تو میں نے اپنا سیشن دیا, انہوں نے اپنا سیشن دیا, تو وی ور ہیونگ لنچ. تو مجھے کہنے لگے بٹ صاحب ایک بات پوچھوں آپ سے. میں نے کہا سر پلیز پوچھیں. کہنے لگا سر آپ گاڑی پہ نہیں ہے. میں نے کہا نہیں ہے میرے پاس گاڑی. کہتا اچھا. میں نے کہا یار یہ اچھا کیا تھا, بڑا ویلیو کہتے سر نہیں مطلب آپ یہاں پہ آئے ہیں, آپ سرینا میں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ مطلب پیچھے آپ بائک پارک کر کے آئے ہیں, تو آپ کو عجیب میں لگا مطلب آپ بائک پہ آ رہے ہیں. میں نے کہا یار اس میں عجیب کیا لگ رہا ہے, مطلب تم گاڑی پہ آئے ہو, میں بائک پہ پہنچنا تھا نا یہاں پہ, ٹھیک ہے. مطلب اس میں کیا ہے, آپ دیکھیں آپ میں داڑھی بڑی کر لوں گا نا, تو یار یہ دیکھیں مولوی بن گیا بندہ, ٹھیک ہے نا. یار ٹھیک ہے یار یہ بندہ دیکھیے یار کل کو کیا تھا, آج اس نے داڑھی رکھ لی ہے, ٹھیک ہے. میں کلین شیو کر دوں گا تو لوگوں کو مسئلہ ہوگا, میں سر پینٹ کوٹ پہنوں گا تو لوگوں کو مسئلہ ہوگا, میں شلوار قمیض پہن لوں, ٹھیک ہے. یار دیکھیں اگر آپ نے لوگوں کی سننی ہے نا سر, پھر آپ ہنسنا بھی چھوڑ دیں, پھر آپ رونا بھی چھوڑ دیں, ٹھیک ہے. میں کچھ بڑے مزے کی بات بتاتا ہوں, پھر آپ جینا بھی چھوڑ دیں اور آپ مرنا بھی چھوڑ دیں, آپ سانس لینا چھوڑ دیں. میں نا میرے جب کریئر کا آغاز ہوا نا, ٹھیک ہے, سو کچھ لوگ تھے میری زندگی کے اندر نا, آئی واز ورکنگ ان کال سینٹر. تو وہ مجھے کہا کرتے تھے یار عرفان تم کیسی جاب کرتے ہو, مطلب ساری رات تم باہر ہوتے ہو, راتیں تمہاری گھر باہر گزر رہی ہیں, آنکھوں کے نیچے ہلکے آ گئے ہیں, گھر میں مطلب تم ٹائم نہیں دے پا رہے ہیں نالج نا. تو میں نے کہا یار یہ تو بڑے مطلب نا میرے آپ کہہ لیں کہ میرے خیر خواہ ہیں, ٹھیک ہے. تو کہتے ہیں یار کوئی اچھی جاب ڈھونڈو. میں کرتے میں ریسیپشنسٹ بن گیا, ریسیپشنسٹ کرتے مینیجر, سینئر مینیجر, میں مطلب ایک پوزیشن کے اوپر پہنچ گیا. اچھا اس وقت بھی یار عرفان تم ایئرپورٹ پہ ہوتے ہو یار, مطلب یہ کیسی تم سارا دن کھڑے رہتے ہو واکی ٹاکی لے کے, تم لوگوں کے پیچھے سر یہ نہ کریں, سر السلام علیکم, سر گڈ مارننگ, یہ کیسی جاب ہے تم. اچھا مزے کی بات, میری جاب چلے گی. اچھا جیسے ہی جاب گئی وہ لوگ بھی غائب ہو گئے. اچھا میں نے کہا یار یہ لوگ تو میرے لیے بڑا کیئر کیا کرتے تھے. اینڈ جب میں ان لوگوں کے پاس گیا کہ یار آئی نیڈ اے جاب, یا مجھے آپ کوئی ٹائم دے دیں یا کوئی جاب وغیرہ دے دیں, میں نے کام کرنا ہے, نن آف دیم اپیئرڈ, سب لوگ غائب ہو گئے. تب مجھے سر یہ سمجھ میں آئی بات کہ جب آپ ہنس رہے ہوتے ہیں نا تو یہ لوگ روتے ہیں, جب آپ روتے ہیں دین دے لاف, ٹھیک ہے. اور جب آپ کہیں پہ پہنچتے ہیں نا تو یہ آپ کو پہلے تو کھینچتے ہیں, لیکن جب آپ کہیں پہ پہنچ جاتے ہیں نا پھر وہ آپ سے کہتے ہیں یار ہمیں نا شروع سے تمہارے اوپر نا ایک بھروسہ تھا کہ تم کچھ نہ کچھ کر لو گے زندگی. نہیں دیٹس ٹرو. آئی تھنک ہمارے اندر جو یہ تو ہپوکریسی ہماری سوسائٹی کی ہمیشہ ایگزسٹ کرتی ہے. ینگسٹرس کو یہ انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ نمبر ون, no one is going to hand you over any platter in your entire life. Maybe your parents to an extent, کبھی جہاں تک ان کی بیچاروں کی بساط ہوئی وہ کر دیں گے, اس کے علاوہ کوئی نہیں کرنے لگا تمہارے لیے, صحیح ہے. سو یو آر یور ہیرو. ہوتا ہے نا کہ میرا ہیرو کہاں سے آئے گا, ٹھیک ہے, وہ شیشے میں آئے گا, صحیح ہے, ورنہ نہیں آئے گا. یس. سو دس از سم تھنگ دیٹ ایوری ون نیڈس ٹو انڈرسٹینڈ. یہ جو ہم یہ بھی کہتے ہیں پاکستان کے اندر بہت پوٹینشیل ہے, پاکستان کا بہت پوٹینشیل ہے, واہ جی واہ. او بھائی پوٹینشیل ہے, نکالنا کیسے ہے باہر, یہ کسی نے پوچھا ہے؟ وہ نہیں ہوتا کہ جو ہیرے پڑے ہیں جی آپ کے پاس بلوچستان میں فار ایگزامپل, ٹھیک ہے, کس نے نکالنے ہیں؟
سو اس کے لیے کوئی اور آ جائے, ٹھیک ہے, اس کے لیے کوئی فلانی کمپنی ہم نے بتا دیے, ہم نے بتا دیے, ٹھیک ہے کہ جی یہاں ہیرے ہیں, وہ بھی ہم نے نہیں بتایا, صحیح ہے, وہ بھی ہم نے کسی اور کی ریسرچ پڑھی ہے, کسی اور نے ہمیں کہا ہے کہ کوئی کھود رہا تھا پانی نکالنے کے لیے, اس کو ہیرے مل گئے. یقین کریں کہ یا تو اپنی ریسرچ ہوتی نا کہ چل یار ہم اچھا چل ایکسپلوریشن کر لیتے ہیں, ہمیں اپنے ملک کا ہی نہیں پتا کہ کون کیا 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 کچھ کیا کیا کہاں پڑا ہوا ہے, ہمیں یہی نہیں پتا, ٹھیک ہے. تو یہ جو پاکستان کے اندر پوٹینشیل ہے نا بھائی میرے, یہ صرف ایک طریقے سے نکلتا ہے کہ جن کے اندر وہ پوٹینشیل ہے وہ کوئلے کی مائن کی طرح اس کو مائننگ کریں, جس میں آپ مائننگ کے لیے سوچیں کتنا ڈیپ جانا پڑتا ہے, کتنا کھودنا پڑتا ہے, کتنے آرز لگتے ہیں, لوگوں کے منہ کالے ہو جاتے ہیں, آنکھیں کالے, سب کچھ کالا ہو جاتا ہے, جانے چلی جاتی ہیں, تب جا کے وہ پوٹینشیل باہر نکلتا ہے کوئلے کا یا ہیرے کا یا سونے کا یا فلانے کا, ٹھیک ہے. اتنا آسان نہیں ہوتا کہ آپ کو. سو stop thinking about the fact that you have potential. Your teachers may say that what is your potential is something that you bring it out, and how are you going to bring it out is through action. Whatever that action is doesn't really matter. آپ نے یوٹیوبر بننا ہے بھائی, بن جاؤ, ایک کام کرو, فون کے کیمرے سے شروع کرو, سامنے رکھو اس کو اور شروع کر دو, ٹھیک ہے, whatever it is, ٹھیک ہے. ایک بچے نے مجھے ریچ آؤٹ کیا بلکہ, اور it was a lesson in humility to me at that time. بلکہ کیونکہ ہفتے 2 ہفتے پرانی بات ہے. سو اے گائے میسج می آن, کامنٹ کیا اس نے کہ آپ کو یہ بتانا چاہیے کہ آپ نے گرو اتنے جلدی کیسے کیا. تو میں نے اسے کہا یار برو, اے ٹرو میجیشین نیور ریویلز ہز سیکرٹس, ٹھیک ہے. تو اس نے آگے سے نا بڑا ایک تلخ کامنٹ لکھا کہ تم میرا میجک بھی دیکھو گے پھر, سم تھنگ لائک دیٹ. سو دیٹ ریئلی سارٹ آف شاکڈ می, ٹھیک ہے. میں نے اسے واپس کامنٹ کیا, میں نے کہا یار دس از مائی ای میل ایڈریس, ریچ آؤٹ ٹو می اینڈ I will tell you everything, no worries. اس نے کہا فٹ ہے, اس نے مجھے ای میل کی, میں نے اسے اپنا نمبر دیا, and then I called him, he gave me his number and I called him. اس سے پہلے نا I went to his channel جس سے اسے کامنٹ کیا ہوتا. یار اس نے اچھی بھلی ویڈیو بنائی ہوئی تھی for what he was. I mean وہ ایک رحیم یار خان میں بیچارہ لڑکا رہتا ہے, جو بھی اس کی سرکمسٹانس سے میں اس پہ بات نہیں کروں گا. یار 0 views تھے اس کے on 3 of his videos, and those videos was better than what I'm doing right now. ٹھیک ہے. اینڈ آئی واز لائک واٹ, ٹھیک ہے. میں نا چپ کر گیا تھوڑی دیر. پہلے تو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا اسی وقت کہ یار جو بھی میری گروتھ ہوئی ہے, بے شک وہ 100 ہے, 200 ہے, 500 ہے, 1000 ہے, ایٹ لیسٹ 0 views مجھے کہیں نہیں ملے, وٹ ایور دیٹ ریزن واز, رائٹ. اور پھر میں نے اسے کال کیا, میں نے اسے کہا یار برو یو آر ڈوئنگ اے گریٹ جاب, مے بی یو ڈونٹ انڈرسٹینڈ دا الگوریتم, مے بی یو ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ تم نے کانٹینٹ کیا بنانا ہے, مے بی وٹ ایور اٹ از. تمہارا کیمرہ بہت اچھا ہے, وہ ہائپر لیپسز تھے یار اس کے اندر, اس کے یقین کرو کہ وہ مطلب وہ چیز اپنا وہ آفس صاف کرے تو اس نے اپنا کیمرہ رکھا ہوا اور وہ تیز ہو. اور میں کہہ رہا ہوں یار اس کو سب کچھ تو آتا ہے, ہی از ڈوئنگ بیٹر ایڈیٹنگ دین می, ہی ہیز مور کیمرہ, مطلب جسے کہتے ہیں مور کیمرہ پریزنس, ٹاکنگ ٹو دا کیمرہ. میں اور آپ تو میں آپس میں بات کریں, آئی ایم ناٹ لوکنگ ایٹ دا کیمرہ, ہی از لوکنگ ایٹ دا کیمرہ, ہی کین ٹاک, ہی کین ڈو ایوری تھنگ, بٹ اس کی کانٹینٹ نہیں سمجھ آ رہا, ہی از جسٹ اسٹک, رائٹ. آئی ٹولڈ ہم یار تو ایک کام کر, تو نا ڈھابوں میں جا کے بنانا شروع کر دے, صحیح ہے. I understand you don't have the money to go to big restaurants and all of that, but ڈھابے نہیں کوئی کور کر رہا. Go to truck ڈھاباز, ٹھیک ہے, ان کی تمہیں شارٹیں بھی آرام سے مل جائیں گی. I don't know if he's done it or not, I don't know about that, but that's all I could think of, right. کہ وہ رحیم یار خان, میں اسے کیا بولوں گا یار کہ تو سینٹورس کی لے جا کے, I can't ask him to do that, he has a job, he's doing something, he's working in some shop or whatever, but the thing is کہ I still respect him more than so many other people جن کو لگتا ہے کہ ہم کر لیں گے, او جی ہمارے پاس بہت پوٹینشیل ہے. اس what he's put himself out there, he's taken that bullshit of a feeling that you get with 0 views, صحیح ہے. مطلب مجھے وہ سمجھ ہی نہیں آئی بات, رائٹ, کہ یار 0 views, یار کوئی دوست یار دیکھ لیتا ہے یار, کوئی فیملی ممبر, کوئی دکان کے ساتھ والا بندہ کہ میں نے یہ بنائی, 0 views, رائٹ. سو I mean it was a lesson in humility for me, and what I got from that was کہ یار یوتھ کے اندر پوٹینشیل اصل میں بہت زیادہ ہے, بٹ شاید گائیڈنگ لائٹ نہیں ہے, شاید کوئی بتا نہیں سک رہا, شاید وہ ایکسیس نہیں کر سکتے اس کانٹینٹ کو, جو میں نے بھی یوٹیوب سے ہی سب کچھ سیکھا ہے, میں نے اور کہاں سے سیکھنا ہے, ٹھیک ہے. بٹ وہ اچھے مینٹورز نہیں ہیں, کوئی بات نہیں کرنا چاہتا, کوئی اوپر پہنچ جاتا ہے تو وہ کیا نام ہے بتانا ہی نہیں چاہتا, اپوائنٹمنٹ نہیں دیتا, فون پہ بات. میری کتنی دیر لگی ہوگی, آدھا گھنٹہ لگا میرا اس کے ساتھ, میری تو زندگی میں کوئی امپیکٹ نہیں آیا. مے بی وین آئی ایم بزیئر آئی مائٹ ناٹ, بٹ دیٹ جسٹ شوڈ می کہ یار پیپل آر لوکنگ ایٹ می
and they're seeing that in 2 months you've been able to reach, or 3 months you've been able to reach whatever the place that you wanted to, یا جو بھی ان کے لیے ہزار سبسکرائبر بہت زیادہ ہوں گے. میرے لیے کم ہے, میری بھوک زیادہ ہے, یا میری تو آپ کہہ لیں کہ میری آئی وانٹ مور, رائٹ, بٹ دیٹ شک می, رائٹ. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو لوگ کیا کہیں گے والا جو سارا چکر ہے, اس کو ہم کیسے ٹیکل کر سکتے ہیں؟ حمزہ آپ نے وہ سنا ہوگا, وہ کہتے ہیں کہ میں خود ہی ہوں اپنے پیچھے پڑا ہوا, میرا شمار بھی تو میرے دشمنوں میں ہی ہوتا ہے, ٹھیک ہے. سو پتہ ہے پرابلم کیا ہے, سب سے پہلی چیز جو ہمیں کرنے کی ضرورت ہے وہ ہمارے ینگسٹرس کے اندر نا یہ یقین دلانا کہ یار یو آر ایبل ٹو ڈو سم تھنگ, ٹھیک ہے. میں ایک چھوٹی سی آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. ایک کمپنی میں تھا اینڈ آئی واز اے اسٹوڈنٹ کاؤنسلر, ٹھیک ہے. تو وہاں پہ اسٹوڈنٹس کو میرے پاس بھیجا جاتا تھا کہ یار آپ اس کو نا دیکھیں یہ کیا کرنا چاہ رہا ہے لڑکا, اور سب چیزیں نا. یہ لڑکا میرے پاس آیا تو اس نے مجھے کہا کہ سر جی میں نا نہیں پڑھنا چاہ رہا, کچھ بھی نہیں میں کرنا چاہ رہا, ابا جی میرے جو ہے نا بڑے وہ کر رہے. تو میں نے کہا یار میں تمہیں کب کہہ رہا ہوں پڑھو تم بیٹھ کے, میں نے تو تمہیں نہیں کہا تم ایڈمیشن لو, میں تم سے کچھ اور بات کرنا چاہ رہا ہوں. میں نے نا اسے ادھر ادھر کی باتیں کرنا شروع کر دی, ٹھیک ہے. اچھا جب میں باتیں کرنا شروع کی نا تو اچانک سے نا اس کا فون بجا. اس وقت آپ کو یاد ہے ایک ٹائم تھا کہ لوگ نا اپنی تصویریں وال پیپر رکھا کرتے تھے, ٹھیک ہے. اس کی نا مجھے تصویر بڑی مزے کی لگی, تو میں نے اس کو بولا یار تم نے تصویر خود کھینچی ہے؟ کہتے جی سر میں تصویریں کھینچتا ہوں. تو میں نے بولا یار دکھاؤ ذرا. یار حمزہ آپ یقین کریں ایسی ایسی خوبصورت اسے تصویریں کھینچی بھی, میں بڑا مجھے مزہ آیا اسے تصویریں دیکھ کے نا. کبھی سینریز کی, خود وہ کہیں پہ کھڑا ہے, کوئی چیز کوئی اینک رکھ کے کبھی وہ سامنے بیٹھا نا, بڑے مزے کے آئیڈیاز تھے اس کے. میں نے کہا یار تم یہ کیسے کرتے ہو؟ کیسے کبھی موبائل سے ہی کرتا ہوں میں. اچھا وہ نا وہ میرے ساتھ اب اوپن اپ ہونا شروع ہو گیا. تو اس کو میں نے بولا یار چلو تم وہ جو کل تم تصویریں جو بات کرے وہ مجھے کل لے کر آنا, ٹھیک ہے. تو پھر ہم لوگ اس کے اوپر بیٹھ کے بات کریں گے. اچھا میرے پاس نا 2 سے 3 دن ہوا کرتے تھے فائنلائز دا اسٹوڈنٹس. تو اگلے دن وہ آیا, تیسرے دن وہ آیا. تو جب دوسرے دن وہ آیا نا تو بات چیت کرتے 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 میں نے اسے ویسے ہی پوچھا, میں نے یار تم اپنے گھر والوں کو دکھائی ہے یہ؟ کہتے نہیں سر میں نے ان کو نہیں دکھائی نا. میں نے کہا کیوں؟ کہتے سر کیا دکھاؤں, مطلب وہ اتنی فرینکنیس ہی نہیں ہے گھر والوں سے. میں نے کہا چلو تم آج ایک کام کر, تم آج جاؤ ابا جی کو اپنے تصویریں. کہتا نہیں سر جی اب ابو کیسے, میں مطلب میں نے کہا یار جاؤ تو صحیح, بیٹھو تو صحیح اس سے. اچھا سر اگلے دن نا جب تیسرا دن تھا, جو فائنل دن تھا, وہ اسٹوڈنٹ میرے پاس آیا, اس کے والد صاحب بھی میرے پاس تھے. تو اسلام تو علی ہے. مجھے کہتے ہیں سر آپ نے کیا کیا ہے میرے بچے کے ساتھ؟ اب میں ڈر گیا, میں بولا بٹ صاحب آپ کی نوکری گئی, میں نے کوئی پھٹا کروا دی اس کا. کہتے ہیں یہ نا مطلب کافی ٹائم بعد اس نے جو ہے نا کل آ کے میرے پاس یہ بیٹھا ہے, اس نے مجھے تصویریں دیکھی اور بڑا کھل کے اس نے میرے سے بات چیت کی ہے اور بڑا خوش تھا, بڑا ہنس رہا تھا, ہنس کھیل رہا تھا میرے پاس. تو میں نے اسے پوچھا, میں بولا یار تمہیں کس نے کہا تھا یہ کرنے کے لیے؟ اس نے بولا وہ میری ٹیچر ہیں عرفان بٹ, انہوں نے مجھے کہا تھا یہ چیز کرنے کے لیے. تو اس نے نا مجھ سے ایک سوال پوچھا. اس نے مجھے بولا یار آپ نے کس لیے اتنی محنت کی؟ وہ خود بھی ایک مطلب پروفیسر رہ چکے تھے. اس نے بولا یار آپ کیوں اتنی مطلب آپ نے 8 گھنٹے آپ ان کے ساتھ بیٹھے رہے ہو, کیوں آپ نے اتنا سب کچھ کیا؟ میں نے کہا سر میں نے یہ سب چیزیں اس لیے کی ہے نا کیونکہ میں نے اپنے لائف کے اندر نا بڑی ہارڈ شپس دیکھی ہیں, ٹھیک ہے. میں بڑی چیزوں سے گزرا ہوں, اور میں ان چیزوں سے گزرا ہوں کہ جب مجھے کسی کے پاس بھیجا جاتا تھا گائیڈ لائن کے لیے تو وہ مجھے ٹرخا دیا کرتے تھے کہ یار ہو جائے گا, ایسے کر لو ویسے کر لو. تو میں نے کہا سر میں ایک ایک چیز بتانا چاہ رہا ہوں ہر ایک کو کہ یار تم نے اگر کرنا ہے تو کرنا کس طریقے سے ہے, ٹھیک ہے. سو دیٹ واز اے مومنٹ آف, اب یہ کہہ لیں کہ فیتھ. اس کے اندر یہ چیز ہے کہ یار چلو میں جاتا ہوں والد صاحب کے پاس. اس نے ایڈمیشن بھی لیا وہاں پہ, اس نے پورا کورس بھی اپنا ختم کیا, ابھی بھی وہ میرے ساتھ ان کانٹیکٹ ہے, ٹھیک ہے. اور آپ کو مزے کی بات بتاؤں وہ ایک پروفیشنل فوٹوگرافر بھی بن چکا ہوا ہے, ٹھیک ہے. تو کہنے کا مقصد ہے اس میں میرا رول کچھ نہیں تھا, میرا رول صرف اتنا سا تھا کہ میں نے اسے تھوڑا سا ایک پش کر دیا کسی سائٹ کے اوپر. یقین کریں بڑے بڑے مینٹورز ہیں, موٹیویشنل اسپیکرز ہیں, وہ کسی کو کچھ بتانا تو پسند ہی نہیں کرتے ہیں. پہلی بات میں آپ کو بتاؤں, میں خود اس چیز سے میں گزر چکا ہوں. میں نے خود کچھ لوگوں کو, میں نام نہیں لیتا, میں نے کچھ لوگوں کو ریچ آؤٹ کیا ہے. میں نے ان سے کہا, میں نے کہا سر میں آپ سے نا یہ چیزیں سیکھنا چاہتا ہوں, ٹھیک ہے, بیکاز میں اس لائن میں آ رہا تھا میں کہ آپ ڈلیور کیسے کرتے ہیں, بولتے کس طرح سب چیزیں نا. تو انہوں نے نا مجھے ایک نمبر دی تھی, وہ ان کے مینیجرس کے نمبر تھے. اب دے ور لائک یار آپ 20,000 روپے پے کریں گھنٹے کا, 10,000 روپے پے کریں. میں نے کہا یار اب آئی ڈونٹ ہیو دیٹ مچ کہ مطلب میں تمہیں 2 گھنٹے بیٹھوں میں 20,000 روپے دے دوں. تو کہنے کا مقصد یہ کہ سر جن لوگوں کے پاس اسکلز ہیں, جو لوگ اوپر پہنچ گئے ہوئے, دے شوڈ ڈو سم تھنگ لٹل بٹ ایکسٹرا یار. کیا مطلب آپ اپنے موٹیویشنل اسپیکنگ میں تو بات کرتے ہو یار لیٹس گرو ٹوگیدر, لیٹس لرن ٹوگیدر, لیٹس ون ٹوگیدر. اور بھائی جب بات آتی ہے کہ لیٹس ون ٹوگیدر والی, تو دین پھر کہاں پہ جاتا ہے آپ کا وہ سب چیزیں, ٹھیک ہے. یہی چیز جب میں موٹیویشنل اسپیکنگ کے اندر آ رہا تھا نا, تو مجھے وہ کہتے تھے ہاں واٹس ایپ آپ آ گیا نا موٹیویشنل اسپیکنگ میں, اب آپ بھی کہو کہ میں نے ایک چاول سے ریسٹورینٹ شروع کیا. اصل میں موٹیویشن اسپیکرز, آلدو میں اس آرٹ کو بہت زیادہ رسپیکٹ کرتا ہوں, کیونکہ
you know, public speaking is hard, especially मेरे जैसे बंदे के लिए तो बहुत मुश्किल है. But motivation speakers का जो एक problem है, जो no disrespect to you or anyone, I have great friends who are motivation speakers as well, and I respect anyone's skill, to be honest. एक जो चीज़ problem आती है कि it's good for that 1 hour, 2 hours, whatever that session is, or a workshop or whatever, but the moment that is over, just like a movie, right? आप movie देखते हो, आप बड़ा किसी अच्छे great बंदे की movie, मंडेला की movie देख लो, whatever, you see कि यार हाँ fit. The moment you step out of that movie, it's back to your real reality, right? More than a motivation speaker, I think people need mentors. People need people who have made it. People need people who are successful, and to tell not just कि वो यहाँ मतलब यहाँ हैं or whatever, और अब आगे क्या उन्होंने करना है, more about कि उन्होंने struggle कैसे किया है, more about कि उन्होंने कितनी घसीटियाँ लगाई हैं, कितनी दफ़ा नाक रगड़ी है, और कितनी दफ़ा वो फेल हुए हैं, और कितनी दफ़ा वो अपने पिलों में सर रख के रोए हैं, और कितनी दफ़ा उन्होंने रात को एंग्जाइटी में जागे हैं, और ऑल ऑफ दैट. वो जब तक नहीं बताएंगे ना, तब तक यंगस्टर्स को यही लगता रहेगा कि यार इसने कोई स्विच ऑन किया, कोई मार्केट में, और कुछ लोग हैं भी ऐसे जो रातों रात सक्सेसफुल हैं, ऐसी कोई बात नहीं है. मैं कहता हूँ उससे बुरी चीज़ आपके साथ नहीं हो सकती. अगर आप पहले सेशन में सक्सेसफुल हो जाए, वेदर स्टैंड अप कॉमेडी, व्हाटएवर, कुछ कह लें, अगर आप पहली दफ़ा सक्सेसफुल हो गए, सही है, आपको लगेगा यार ये एवं ही है यार. मेरे जैसा केस में अगर सपोज करें मेरी पहली वीडियो पे 5 मिलियन व्यूज़ आए थे, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, और मैं कहता है यार ये जो बाकी हैं, ये जुनैद अकरम, इसको क्या पता है, ये तो सब कुछ मुझे पता था. ठीक है, लेकिन जब पहली वीडियो पे 100 व्यू आए ना, तो दैट पुश्ड मी कि यार मैंने कुछ और करना है. ठीक है, मैंने कुछ बेहतर गेस्ट लेके आना है, मैंने बेहतर लाइटिंग करनी है, मैंने बेहतर माइक लेना है, मैंने जो भी करना है, सही है, मैंने बेहतर एडिटिंग करनी है. दैट जस्ट पुशेज यू to do so much more than a one overnight success, right? Overnight success is easy, but to maintain it, it's so hard. क्योंकि होता क्या है कि आपको लगता है आप PhD हैं, आपको लगता है कि आप आकड़ आ गई आपके अंदर, आपको लगता है आपको सब कुछ पता था, and maybe you just got lucky. In case of YouTube, उस एल्गोरिथम को आपके टैग्स बेहतर पसंद आ गए, उस एल्गोरिथम को आपकी शक्ल बेहतर पसंद आ गई, कोई भी रीज़न हो सकती है, हमें उनको भी नहीं पता होता कि क्यों कोई चीज़ ठीक है. बट द प्रॉब्लम इज कि ओवरनाइट मेरी जो एडवाइस है कि ओवरनाइट सक्सेस को ना चेज करो. enjoy the journey, enjoy what you are going to learn through that journey, because जिंदगी भी एक जर्नी है. ठीक है, हम कहते हैं ना इहदिना सिरातल मुस्तकीम, ठीक है, मुझे सीधा रास्ता दिखा, बिल्कुल, नॉट द डेस्टिनेशन. वरना होता कि मकाम पे पहुंचा दे, फिर तो बात ही खत्म. ठीक है, फिर तो बात ही खत्म हो जाती. क्यों कहते हैं कि सीधा रास्ता दिखाओ? रास्ते पे तो सब चल रहे हैं ना. रास्ता इज नॉट ए डेस्टिनेशन, इट्स अ पाथ. अब वो पाथ पे कभी कोई बंदे आगे होंगे, कोई बंदे पीछे होंगे, कोई बंदे आगे हो के रेस्ट करना शुरू हो जाएंगे, जैसा वो कछुए और उसकी कहानी होती है. ठीक है, कुछ लोग जो है वो अपनी पेस पे स्लो लगे हुए हैं. ठीक है, रास्ता है, जिंदगी इज अ जर्नी. अगर इवन इफ यू रीच, एंड आई एम श्योर यू कैन रिलेट टू इट, आप जब भी किसी चीज़ के पिनेकल पे पहुंचे, ठीक है, तो कुरान में भी जिक्र है इसका बहुत जगहों पे. सूरह कहफ में है कि जब ज़िंदगी इस जगह की ज़िंदगी इस तरह है कि एक फार्मर है और उसकी क्रॉप है, और वो क्रॉप को बहुत ज़्यादा पानी देता है, और वो क्रॉप बढ़ जाती है. अब यहाँ तक तो इंसान एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि उसके बाद वो उसका फ्रूट खाता है, राइट? दिस इज़ द प्रोग्रेशन कि आपने बीज बोया, आपने मेहनत की, वो बड़ा. और नेक्स्ट फ्रेज में अल्लाह ताला कहते हैं और वो फिर बिखर जाती है. हाँ, वो फिर बिखर जाती है, वो गायब हो जाती है. सही है. आप जब भी किसी चीज़ के पिनेकल पे पहुंचते हैं, जब भी आपको अल्लाह ताला सक्सेस दे देता है किसी भी चीज़ पे, मेहनत करके या नॉन मेहनत करके, आप उसके टॉप पे पहुंचते हैं और उसके आगे कहते हैं व्हाट नेक्स्ट, राइट? व्हेन यू, बड़ा लोगों का शौक होता है मैं eiffel टावर देखूं, मैं फलाना देखूं, मैं टर्की हुआ हूँ, मैं ऑस्ट्रेलिया हुआ हूँ, मैं UK US हुआ हूँ. यकीन करो मेरे साथ तो हमेशा हुआ है. व्हेनेवर आई रीच दैट पॉइंट आई एम लाइक अच्छा अगला क्या प्लान है. ठीक है, नॉट इवन लाइक 5 minutes 10 minutes कि मैं बास कर लूँ उसमें कि अच्छा यार आई हैव रीच्ड हियर, राइट, व्हाटएवर रीजंस, राइट. व्हेनेवर आई रीच दैट पिनेकल आई एम लाइक अच्छा व्हाट. K2 जो चढ़ता है वो कहता है माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट जो चढ़ता है वो कहता है दूसरी दफ़ा माउंट एवरेस्ट. ठीक है, वो कहते हैं मेरे 10 अपनी पीक्स पूरी करनी. So this is a never-ending battle, right? Enjoy the journey.
That journey is teaching you something. ٹھیک ہے, ورنہ اللہ تعالیٰ سب کو سکسیس دے سکتا تھا, ورنہ اللہ تعالیٰ سب کو فیلئر دے سکتا تھا, ورنہ اللہ تعالیٰ سب کو محنت کرنے کی کیپیبلٹی بھی دے سکتا تھا اور نان محنت کرنے کی بھی کیپیبلٹی دے سکتا تھا. آپ نے کیا کیا ہے, آپ کو جو اللہ نے فری ول جتنی حد تک دی ہے اس سے آپ نے کیا کیا ہے, دیٹ از واٹ میکس یو ہو یو آر. Isn't that true? حمزہ میں ایک بات یہاں پہ کوٹ کرنا چاہوں گا. جب صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے نا, اور پھر اٹھ کے جاتے تھے, پھر ان کی ملاقاتیں ہوتی تھیں, تو ایک دفعہ ایک صحابہ کرام نے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, جب ہم آپ کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں نا تو ہمارا ایمان کہیں اور ہوتا ہے, اور جب ہم آپ سے دور ہوتے ہیں تو ہمارا ایمان کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے, تو ہم لوگ ڈر جاتے ہیں اس چیز سے. ٹھیک ہے, اب ان کے اندر وہ سینس تھا, اللہ نے انہیں ایمان وہ دیا ہوا تھا. ٹھیک ہے, کہ جب ہم آپ سے دور ہوتے ہیں تو آپ ہمارا ایمان جو ہے اس طرح سے نہیں ہوتا جو آپ کے سامنے ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اب یہ باتیں کیوں کہی گئی ہیں, کس لیے ہمیں بتائی جاتی ہیں, کیونکہ ہم لوگ اسے لرننگ لیں. آپ نے جیسے بات کی نا کہ بڑا اچھا لگتا ہے کہ 1 گھنٹے کے لیے تو یار آپ کے ایک اور سینس میں چلے گئے, یہ لٹرم بٹرم چیخیں چوخیں لگ رہی سب چیزیں, لیکن جب آپ واپس آتے ہو تو اب آپ کو ایک دوبارہ سے اپنی لائف کے اندر جانا ہے, وہی سے پرابلم سب چیزیں معاملات سب سے. اس کے لیے آپ کو کنٹینیوس چیزیں چاہیے. ٹھیک ہے, یہیں پہ ہمارے پروفیسرز, ہمارے ٹیچرز وغیرہ لیک کر رہے ہوتے ہیں کہ انہوں نے ایک چیز بتا دی. بہت کم ایسے آپ کو ملیں گے, ٹھیک ہے, بہت کم آپ کو ایسے ملیں گے جو آپ کو پڑھائی کے علاوہ اور بہت ساری چیزوں کے اوپر سکھا رہے ہوں گے. میرے پروفیسر تھے فرحان فاروق صدیقی صاحب, فزکس کے. انہوں نے سر مجھے ایک چیز سکھائی, اور اب یقین کریں دیٹ ون تھنگ ہیز ہیلپ می امینسلی ان مائی لائف. وہ کیا تھی؟ انہوں نے مجھے یہ کہا تھا کہ عرفان, وہ کشمیر خروش والی کہانی سنی ہے؟ میں نے کہا بالکل. میں نے کہا سلو اینڈ اسٹڈی ونز دی ریس. کہتے ہیں نہیں, سلو اینڈ کنسسٹنٹ ونز دی ریس. کہتے ہیں مستقل مزاجی کبھی مت چھوڑنا. کہتے کم کرو لیکن کرتے رہو. تمہیں یہ لگے کہ یار جب تم رات کو بستر پہ جا رہے ہو نا, تو جب تم اپنا تکیے پہ اپنا سر رکھو نا, تمہیں یہ پتا ہو کہ ہاں یار آج میں نے کچھ نہ کچھ میں نے کیا ہے, میں نے کچھ نہ کچھ کیا ہے. ٹھیک ہے, اب سیکنڈ بات پہ میں آتا ہوں کہ یار تم نے کیا کیا ہے. مزے کی بات, میں نے آج آپ کے پوڈ کاسٹ کے لیے آنا تھا, شدید بارش لگی ہوئی تھی وہاں پہ مین ہائی وے کے اوپر, تو خیر لیول الگ تھا. اچھا, میں نے آنا بائک پہ تھا. ٹھیک ہے, تو میں نے باہر دیکھا بارش شروع ہو گئی. میں بولا اور بارش شروع ہو گئی. اچھا, میں نے کپڑے پہنے, میں نے سب چیزیں, آپ کے لیے جو میں چیز لایا, میں کیک لایا, اسے میں نے اچھی طریقے سے میں نے پیک کیا, میں نے خود کو میں نے رین کوٹس وغیرہ پہنے. اب دیکھیں میرے پاس کیا وہ ہے, ول ہے کہ میں کیا کیا کر سکتا ہوں. ایک چیز تھی, آپ نے مجھے ریمائنڈر بھیجا ہوا تھا 12 بجے کہ عرفان بی آن ٹائم. ٹھیک ہے, کیونکہ میں نے آگے, اب آپ کا وقت قیمتی ہے, میرے ساتھ آپ کی کمٹمنٹ ہوئی ہوئی ہے. میں چاہتا میں آپ کو میسج کر سکتا تھا, یار حمزہ آئی ایم سوری میں آج نہیں آ سکتا, آج بارش ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, یار آپ مجھے بتائیں کیا بارش از دا ریزن کہ میں آپ کے پاس نہ آ سکوں؟ ٹھیک ہے, ڈو یو تھنک کہ آپ اپنے ہی گول کے اندر اتنے کم پیشنیٹ ہو گئے, یار اتنی سی بارش نے آپ کو روک لی ہے. ٹھیک ہے, ایک آپ کو اپرچونیٹی مائٹ بی پاسبل, میں یہاں سے نکلوں, آپ اس کو اپلوڈ کریں, ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے مجھے کچھ اور چیزیں مل جائیں. ٹھیک ہے, سو دس از این اپرچونیٹی سر. ٹھیک ہے, آپ نے خود کیا کیا ہے اس گول کو پہنچنے کے لیے. ایک مرتبہ نا میں ایک سیشن لے رہا تھا, تو آپ یہ کہہ لیں کہ ایک دوست ہی تھا, اس نے مجھے انوائٹ کیا تھا وہاں پہ. ایک لڑکا تھا, وہ اب نیا پبلک اسپیکنگ کے اندر آیا تھا نا, تو اب جب آپ ایک عرصے سے پبلک اسپیکنگ کر رہے ہیں, پھر جب آپ کسی نئے لڑکے کو دیکھتے ہیں نا, تو آپ کا دل کرتا ہے, میرا تو یہ دل کرتا ہے کہ یار میں اسے نا کچھ ٹپس دوں کہ اس کی چیزیں امپروو کیسے ہوں. میرا یہ ماننا ہے کہ یار جو اسکل آپ کے پاس ہے نا بھائی آگے دے دو, کیونکہ آپ اللہ کی راہ میں چاہے محبت دیں, چاہے نفرت دیں, چاہے پیسے دیں, چاہے اسکلس دیں, وہ لوٹ کے آپ کے پاس اتنے ہی. بالکل ایسا ہی. اچھا, اب وہ بیچارہ نا تھوڑا سا شیکی ہو رہا تھا نا بولتے ہوئے. وہ لڑکے آپ کو پتا ہے پھر جب وہ شیکی ہو نا, اس کو اور وہ لوگ کہتے ہیں بڑے تجھے نہیں چھوڑنا آج ہم لوگوں نے. تو اب وہ لڑکا نا بڑی مطلب اچھے طریقے سے بات چیت کر رہا ہے, سب کو کوٹ کر رہا ہے کہ یار یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. ایک لڑکا اٹھا وہاں سے, کہتا ہے سر جی میری بات سنیں, آپ جو یہ ہمیں اتنی بڑی باتیں بتا رہے ہیں نا, ایسا کچھ نہیں, آج کل سب پیسے سے چلتا ہے. ٹھیک ہے, اب یہاں پہ پوائنٹ تھا, میں نے بولا یار اب یہ کیا جواب دے گا اسے. اب میرے لیے میں لرننگ موڈ میں آ گیا, یار اب یہ کیا بولے گا. اسے نا بڑی خوبصورت سی اسمائل دی ایک, کہتے ہیں تو کمال ہونا. رائٹ آنسر, بالکل صحیح بات. اصل میں یہ وہی والی بات ہے, ڈوئنگ از, اللہ تعالیٰ نے نا آپ کو, وہ کہتے ہیں نا کہ عمران خان سے 100 اختلافات ہوں گے, لیکن بات وہ یہ صحیح ضرور کرتا ہے کہ انسان کو اللہ نے صرف کوشش دی ہے, کامیابی تو ہو دیتا ہے. کہنے کا مقصد یہ بات صحیح ہے, کیونکہ انسان کے اندر کیپیبلٹی ہے ہی صرف ڈو کرنے کی, اور وہ بھی آپ کے پاس کتنا کنٹرول ہے یار, 2 ہاتھ ہیں, 1 زبان ہے, اور وہ بھی اگر مل جائے یقین کریں صحیح ہے, یہ 2 ٹانگیں ہوں گی, یو کین اونلی کنٹرول یور باڈی.
You can try controlling other people, you can control your wife, you can control your children to an extent, right? That's it, that's all you have. ٹھیک ہے, اب اس کے اندر یو ہیو ٹو پٹ یور سیلف آؤٹ دیئر, یو ہیو ٹو بی دیٹ پرسن who takes things by the scruff of the neck and say کہ یار میں کروں گا, I will do it no matter how long it takes. ٹھیک ہے, کنسسٹینسی از کی, یہ تو تمہیں سب لوگ کہیں گے, لیکن پرابلم اس میں یہ آتا ہے کہ لوگ اس کو ایکسپلین نہیں کرتے کہ کنسسٹینسی ہے کیا. کنسسٹینسی یہ ہے کہ بھائی روز کے روز اس طرح وہ نہیں, وہ گھر بنا رہے ہوتے ہیں یا کوئی آپ سنو, وہ جو سب سے اس کی اچھی ایگزامپل ہے قطرہ قطرہ دریا بنتا ہے, وہ قطرے جمع کرنے ہیں. ٹھیک ہے, وہ قطرے ایک دن میں نہیں آئیں گے, صحیح ہے, وہ ایک ہفتے میں بھی نہیں آئیں گے, وہ ایک سال میں بھی نہیں آئیں گے, وہ 5 سال میں بھی نہیں آئیں گے, وہ آرام سے آئیں گے. کہیں تکا لگ جائے گا تو ایک دم سے بالٹی زیادہ کھل جائے گی, کہیں تکا نہیں لگے گا, صحیح ہے, تو وہ بالٹی کبھی بھی نہیں کھلے گی. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ فار all of the people who are facing some sort of mental health problems, and most of them are linked to 3-4 ہی فیکٹرز ہیں جو میرے حساب میں آتے ہیں. ایک تو ہے کوئی پیار نہیں ملا, یہ بہت بڑا فیکٹر ہے یوتھ میں, ارجیت سنگھ, ٹھیک ہے, ایک یہ ہوتا ہے. دوسرا ہوتا ہے کہ جی پیسے نہیں ہیں, یا پیسے کمانے کی چاہ زیادہ ہے, ڈریم زیادہ ہیں, اور اس کے لیے اتنا اسکل نہیں ہے, آپ پھنس جاتے ہو. تیسرا یہ ہے کہ جی پاکستان میں اکنامک کنڈیشنز اس طرح کی ہیں, فلانا ہے, انوائرمنٹ کیا کر رہا ہے, یہ کر رہا ہے, وہ کر رہا ہے. تو یہ 3-4 چیزیں کو اگر ہم عبور کر لیں تو آگے بڑا کچھ ہے, لیکن ان کو کیسے عبور کرنا ہے, یہ اس کا جواب آپ مجھے دیں گے. دیکھیں حمزہ, یہ نا ایک اٹس اے لانگ جرنی بیسکلی. ٹھیک ہے, آپ نے دیکھا نا کہ جب بیج ٹوٹتا ہے تبھی اس میں سے فصل نکلتی ہے. سو سر آپ کو کچھ بننے کے لیے پہلے ٹوٹنا پڑتا ہے, ایک دفعہ چور چور ہونا پڑتا ہے, اور چور چور ہونے کے بعد نا اپنے پرزے آپ کو دوبارہ سے سمیٹنے پڑتے ہیں. جو ٹوٹنے کے بعد آپ جب بنتے ہیں نا, تو وہ جو ہے نا ایک آپ الگ انسان بن گئے. اس کے اوپر میں سوری آپ کی بات کر رہا ہوں, اس کے اوپر مجھے کوٹ یاد آیا, میں کل پرسوں کسی پوڈ کاسٹ میں سنا تھا, اور اس نے کہا کہ یار when you think you're in a dark place and you have no light and you don't know where to go, don't think that you're lost, think that you're planted. think کہ تمہیں سوئل میں دبایا ہوا ہے اور تم اب پھوٹ کے کچھ خوبصورت پودا نکلو گے, کوئی درخت نکلو گے, بالکل کوئی ایسی چیز نکلو گے. خیر کنٹینیو. ایسے ہی اب دیکھیں اس کے اندر نا بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں آپ کی. ٹھیک ہے, جیسے ہم لوگوں نے کنسسٹینسی کی بات کی, ہم لوگوں نے بی پازیٹیو کی بات کی, ہم لوگوں نے بات کی کہ یار ہم لوگوں نے کرنا ہے جسٹ پلنج ان, یہ سب چیزیں. دیکھیں میں نا ہمیشہ ایک چیز کا بڑا میں قائل رہا ہوں, اور وہ میں کرتا بھی رہتا ہوں اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ, یا جن لوگوں نے مجھ سے ٹریننگز وغیرہ لی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, میں ان کے ساتھ رابطے میں رہتا ہوں, ان کے ساتھ معاملات. دیکھیں سب سے پہلی چیز جو ہے نا سر, ہم لوگوں نے ختم کرنے ہیں اپنے کمیونیکیشن گیپس. ٹھیک ہے, اٹ ڈزنٹ میٹر وہ فیملی کے اندر ہیں, وہ باہر ہیں, وہ رشتہ دار ہیں, جو بھی ہیں. ٹھیک ہے, دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہم لوگوں سے کہا ہے کہ تم میں سے بہتر وہ جس کے اخلاق بہتر ہیں. اب اخلاق میں یہ نہیں کہ آپ مسکرا کے کسی سے بات کر رہے ہیں, دس از ناٹ این اخلاق. ٹھیک ہے, اخلاق یہ ہے کہ یار آپ دوسرے بندے کے دل کا درد سمجھ سکو. ٹھیک ہے, آپ سمجھ سکو کہ یار اس کے اندر کیا چیز پنپ رہی ہے. ٹھیک ہے, آپ کے بھائی ہے اگر آپ کے گھر میں, تو یو ہیو ٹو ٹاک ٹو ہم کہ یار بھائی کوئی پرابلم تو نہیں ہے زندگی کے اندر, کوئی مسئلہ تو نہیں چل رہا. ٹھیک ہے, سب سے پہلی چیز ہم لوگوں نے کمیونیکیشن اپنے گیپس ختم کرنے ہیں. سیکنڈلی میں آپ یہ کہہ لیں کہ میں جن لوگوں سے ملتا ہوں جو اس طرح کی پوزیشنس کے اوپر بیٹھے ہیں, جن کی آواز کو لوگ سنتے ہیں, جو ان کا میسج دور تک جاتا ہے, میں انہیں ایک بات یہ چیز کہہ رہا ہوتا ہوں کہ سر آپ نا ایک کنٹینیوس ایک چیز رکھیں, کوئی سیشن کر لیں, کوئی آپ ٹریننگز اس طرح سے کر لیں, اس میں آپ مختلف لوگوں کو انوالو کر لیں. لیکن یہ ہے کہ یہ جب تک آپ کنٹینیوس چیزیں نہیں کریں گے نا, یہ آپ کی چیزیں عبور ہو ہی نہیں سکتی. کنسسٹنسی کی آپ نے بات کی, یہ بڑا چھوٹا سا لفظ ہے مستقل مزاجی. اس مستقل مزاجی کے اندر آپ روتے بھی ہو, اس مستقل مزاجی کے اندر جو ہے نا آپ کو چوٹیں بھی لگتی ہیں, آپ زخمی بھی ہوتے ہو. ٹھیک ہے, آپ ڈپریشن کے اندر چلے جاتے ہو, آپ بولتے ہو کہ یار میرے لیے تو کچھ ہے ہی نہیں اس دنیا کے اندر, میں جو مرضی کروں وہ الٹا مجھ بھی پڑھتے چلے جاتے ہیں, میں ہوں ہی نہیں اس دنیا کی. ٹھیک ہے, یہ چیز جو ہے نا بڑی ہمیں لے کے چل رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اچھا اب جب آپ کنٹینیوس چیزیں کر رہے ہوتے ہیں نا, پھر جا کے آپ کو جو ہے نا چیزیں چلتی ہیں. اور سب سے بڑی چیز حمزہ یہ ہے کہ یار آپ کو نا بتانا پڑے گا. آپ کو صرف یہ نہیں بتانا کہ بھائی تم نے سکسیزفل ہونا ہے. بھائی کیسے سکسیزفل ہونا ہے, یہ چیز آپ نے ان کو آگے بتانی ہے. یہ چیز دیکھیں, انوائرمنٹ. ٹھیک ہے, جب کوئی پھول کسی ماحول میں اگتا نہیں ہے نا, تو ہم لوگ پھول کو اکھاڑ کے نہیں پھینکتے ہیں سر,
وہ مالی کیا کرتا ہے, وہ کہتے ہیں سر اس کی نا مٹی چینج کرتا ہوں میں, کوئی بیج چینج کرتا ہوں, اور آپ نے دیکھا ہے کہ پھول کھل بھی جاتے ہیں دوبارہ سے. بالکل بالکل ٹھیک ہے نا. تو کہنے کا مقصد ہے کہ یار یو نیڈ ٹو کریٹ این انوائرمنٹ, اس طرح کا انوائرمنٹ کہ جس کے اندر جب کوئی شخص آئے, کوئی اسٹوڈنٹ آئے, کوئی ینگسٹر آئے, اسے سمجھ میں ہے کہ ہاں یار اب مجھے نا صحیح طریقے سے گروم کیا جا رہا ہے, مجھے میری پرسنالٹی کے اوپر بھی بات چیت کی جا رہی ہے, میں نے بات کیسے کرنی یہ بھی سکھایا جا رہا ہے, مجھے تھیوریٹیکل کام بھی بتایا جا رہا ہے, پریکٹیکل چیزیں بتا کے پھر مجھے انالیسس بھی کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. مزے کی بات بتاؤں میں آپ کو, عرصہ ہو گیا مجھے پبلک اسپیکنگ کرتے ہوئے. ٹھیک ہے. کچھ عرصہ پہلے میں نے ایک, آپ کہہ لیں کہ اٹ واز ایک ہاسپٹل تھا, اس کے سامنے میں نے پریزنٹیشن دینی تھی. ٹھیک ہے. میں جی بڑا سوٹڈ بوٹڈ ہو کے نا, تو میں بڑا لش پش ہو کے سامنے میں کھڑا ہوا. اب 100-150 لوگ میرے آگے بیٹھے ہوئے ہیں. یار حمزہ آئی ڈونٹ نو واٹ ہیپنڈ, میں شاید اوور کانفیڈنٹ ہو گیا کہ یار مجھے سب آتا ہے. وہ ہوتا ہے نا کبھی کبھی پکڑ آتی ہے آپ کے, نہیں تم نے وہی رہنا جو تم ہو. ٹھیک ہے. میں ان کے سامنے گیا, میں بڑ پتہ نہیں میں کیا بولے جا رہا ہوں. لٹرلی فار دا ویری فرسٹ ٹائم مجھے پسینہ نکلا مجھے بولتے ہوئے, اتنا میں کنفیوز ہو گیا ان کے سامنے. ٹھیک ہے. اور جب میں نے اپنا سیشن ختم کیا تو آئی واز انیبل ٹو, کہ میں ان کی طرف دیکھ بھی نہیں پا رہا تھا, میں اتنا مطلب شرمسار ہوا تھا. میں اپنے ہوٹل روم میں واپس گیا اینڈ آئی روٹ ڈاؤن دا تھنگس وچ آئی ڈیڈ رانگ. ٹھیک ہے. یار حمزہ یقین کرو کہ 39 یا 41 میں نے پوائنٹس لکھے جو میں نے غلط چیز, میں نے یہ بھی نہیں کیا, میں نے یہ بھی نہیں کیا, میں نے یہ بھی نہیں کیا. ٹھیک ہے. اب یہ میں نے کیا کیا, یہ میں انالیسس میں نے کیا. یہ میں نے کیوں کیا, کیونکہ ہمیں سکھایا گیا کہ بھائی ہر سیشن کے بعد تم نے اپنا ایک انالیسس کرنا ہے. پھر اس چیزوں کو میں نے لرننگ لے کے پھر میں نے چیزوں کو بہتر کرنا شروع میں نے کیا. تو یہ چیز بڑی ضروری ہے کہ آپ یار لوگوں کو بتائیں بھائی کہ جب آپ ایک چیز کر رہے ہو پھر ساتھ انالیسس کرو ان چیزوں کا. آئی تھنک ریفلیکشن زندگی میں بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ کبھی سیکھ ہی نہیں سکتے. دیکھو ایک طرف ہم اپنے ماں باپ کو یا اس کلچر کو یا پاکستان کے مسئلوں کو یا جو بھی چیزیں ان کو بہت باتیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن جب ٹائم آتا ہے نا, ان مطلب جو کرٹیسائز ہوئی ہوئی چیزیں جب وہ آپ کے اوپر آتی ہیں تو آپ کہتے ہیں نہیں یہ صحیح ہے. ٹھیک ہے. مطلب کہ میرا تو خیر بہت بڑا مسئلہ ہے فار ایگزامپل بڑی شادیوں سے. ٹھیک ہے. کہ یار بالکل ہی ویسٹ آف ریسورسز ہیں, ویسٹ آف ٹائم ہے. 10% گیسٹ کے علاوہ کوئی وہاں ہونا ہی نہیں چاہتا. ٹھیک ہے. اور ریالٹی ہے, آپ سروے کرا لیں, مناتے رہتے ہیں. ہاں, لیکن آپ ان کو بلاتے ہیں, وہ بھی اپنی مرضی سے. آج کل کی اکانومی میں کوئی 1000 دے دیتا ہے, کوئی 5000 دے دیتا ہے, اور وہ ایک تصویر کھنچواتا ہے اور کھانا کھا کے چلا جاتا ہے. لیکن میں نے اپنے دوستوں میں دیکھا کہ ساتھ بیٹھ کے میرے کرٹیسائز کر رہے ہیں اس ساری چیز کو کہ یار بہت زیادہ خرچہ ہوتا ہے یہ وہ. بٹ وین دا ٹائم کمس تو ایسا سے کم کرتے ہیں اسی پریشر کو کہ یار نہیں یار وہ لڑکیوں کا دل ہوتا ہے, ایک ہی فنکشن, ایک ہی ان کی زندگی میں مقصد. تو بھائی کب اس میں سے نکلے, کون اس میں سے ریفلیکٹ کر کے نکلے گا اور کہے گا کہ یار میں نے ڈفرینٹ کیا. میں کہہ سکتا ہوں کہ میں نے ایک فنکشن کیا اور بس دیٹس اٹ, الحمدللہ صحیح ہے. کوئی میں نے اس کو آگے پیچھے نہیں ٹورا. میں نے یہ بھی نہیں کہا کہ بھائی میں نے فوٹو سیشن بھی نہیں کیا. میں نے کہا کہ بھائی جو ہم اس وقت اس اسٹیج پہ ہیں وہی آپ وہیں تصویریں لے لیں بھائی, اینڈ انجوائے. ٹھیک ہے, فٹ ہے, انجوائے ود یور فرینڈز, انجوائے ود یور فیملی. اور یقین کرو اس ایک فنکشن میں بھی آئی گاٹ 1 hour فار مائی سیلف. 5 hours I was just standing on the stage with random people that I never met before and never met after. ٹھیک ہے. And I took pictures with them of those pictures جو no one will ever see, right? سو یہ ایک ایگزامپل ہے کہ یہ ساری چیزوں پہ اگر جب تک ہم ریفلیکٹ کر کے کوئی ریئل ایکشن نہیں لیں گے نا, ہم اسی لوپ میں پھنسے رہیں گے. ہم اسی پاکستانی کلچر کو جس کو ہم کوستے ہیں, ہپوکریسی کو ہم کوستے ہیں لیکن ہپوکریسی کرتے ہیں, جھوٹ کو ہم کوستے ہیں لیکن ہم جھوٹ بولتے ہیں. ٹھیک ہے. کیا نام ہے, لیک آف ورک ایتھک کو کوستے ہیں لیکن اپنا نہیں ہے. پرابلم تو جہاں پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کر رہے ہو وہاں دیکھو کہ اپنی زندگی میں ان کو کس طرح ٹھیک کر سکتے ہو. جب تم ٹھیک کرو گے تو ہو سکتا ہے تمہارے سے انسپائر ہو کے 2 تمہارے دوست بھی کر لیں. جب وہ 2 دوست کریں گے تو ان سے انسپائر ہو کے ان کا خاندان شاید کر لے. سو آن اینڈ سو فورتھ. دا چینج نیڈس ٹو کم فرام یو فرسٹ رادر دین کہ ہم باہر جا کے ہم کہیں کہ جی مفتاح اسماعیل کی صحیح پالیسیز نہیں تھیں یا فلانی. بھائی تسی پہنچ جاؤ پھر اتنے. ٹھیک ہے نا. بات تو یہ کر سکتے ہو وہ محنت کہ تم سپوز کرو ایک بندہ کہتا ہے کہ میں پاکستان کے فائنینشیل پرابلمس کو سالو کروں گا. کتنے لوگ اس پاتھ پہ چلنا چاہتے ہیں کہ میں فائنانس منسٹر بنوں, واٹ ایور اٹ ٹیکس. سوال تو یہ ہے, ورنہ پھر چپ کر کے بیٹھو. یا کتنے لوگ بابر اعظم بننا چاہتے ہیں. ہر بندہ اس کو ابھی میچ ہے تھوڑی دیر میں, ہر بندہ اس کو کہتے ہیں یار تیری فارم نہیں اچھی, تو اے تے او بڑھو نہ جا کے تسی بھی کیپٹن پھر.
ٹھیک ہے نا, جاؤ لگاؤ اس پہ داؤ لگاؤ اور پھر دکھاؤ پوری دنیا کو کہ تمہارے اندر کیا. بیٹھ کے کرٹیسزم کرنا ہے ہر بندہ. تھوڑے دیر سے بعد جب IMF کی لون آنا ہوتے تو اکانومسٹ بن جاتے ہیں, جب پاکستان کرکٹ ٹیم کھیلی تو کرکٹ اینالسٹ بن جاتے ہیں, اینڈ سو آن. سو the reflection is just not identifying the problem. Everyone can identify a problem. ٹھیک ہے, گاڑی سیدھی نہیں چلی, ہر بندہ کہہ سکتا ہے کہ ٹائروں کا مسئلہ ہوگا کچھ نہ. What the solution is not just identifying, it's also taking action on it. And I understand that there are some things that you can't take action on, but وہ جس بھی لیول پہ انڈیویجول لیول تک وہ بات آتی ہے نا, فار ایگزامپل اکنامکس پہ بات کر رہے ہیں کہ جی پاکستان کے خرچے زیادہ ہیں اور کمائی کم ہے, تو یار لے آؤ نا ڈالر پھر باہر سے, رادر دین ہم سب کو کوسیں کہ یار ہمیں اپرچونیٹیز نہیں مل رہی. کیا اپرچونیٹی تمہیں دیں؟ انٹرنیٹ دے دیا الحمدللہ, بہت ساری جگہوں پہ نہیں ہے. نارتھ کوریا میں ہوتے تو چیخیں مار رہے ہوتے ہیں, وہاں نہیں ہے. چائنا میں نہیں ہے اوپن انٹرنیٹ, جس کی ہم ساروں ایگزامپل دے رہے ہیں, رائٹ. سو یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ کچھ اپرچونیٹیز الحمدللہ پاکستان میں ایگزسٹ کرتی ہیں, اور ان اپرچونیٹیز میں ہم کیا اس میں سے بنا سکتے ہیں اور کس طریقے سے ہم اس میں سے چیزیں نکال سکتے ہیں. یو نو دیٹ دیر آر سو مینی گیپس ان بٹوین, ان بزنسز, ان کامرس, ان ایوری ویئر, کہ اسپیس ہی نہیں ختم ہوتی. اب آپ مجھے بتائیں کہ آج سے 10-15 سال پہلے کوئی کہتا ہے کہ میں نے موٹیویشن اسپیکر بننا ہے تو سب ہنستے, لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا. آج ایک تھرائیونگ فیلڈ ہے, آج اس میں کم از کم تو 50-60 لوگ کام کر رہے ہیں, اور بھی کر رہے ہوں گے, آئی ایم ناٹ شیور کہ کتنے ہیں, لیکن اٹس اے فیلڈ کسی نے بنائی, کسی نے اس پہ پوٹینشیل دیکھا, اور اس کی وجہ سے کتنے لوگوں کا رسک لگا. اگر کوئی چیز نہیں ہے تو بھائی تو لے آ, ٹھیک ہے, مل کے لے آ, کسی دوست کے ساتھ مل کے لے آ. ہم سے دیکھیے, میں کل نا ایک بڑا خوبصورت میں کوٹ پڑھ رہا تھا, وہاں پہ لکھا ہوا تھا کہ پوری دنیا کو مت بدلو, جس کونے میں تم ہو نا اس کونے میں اپنے آپ کو ڈھونڈو اور اپنے آپ کو بدلو. ٹھیک ہے, دیکھیے پرابلم اسٹارٹ ہی یہاں سے ہوتا ہے کہ یار میں پہنچ گیا میں ان جگہوں کے اوپر, ٹھیک ہے, میں نے یہ سب چیزیں کر لی ہیں, ناؤ آئی ایم ڈن, ٹھیک ہے. اور اب میں بیٹھ کے نا, اب دیکھیں جیسے میں نے وہ اس لڑکے کی میں نے کوئی ایگزامپل دی اس موٹیویشنل اسپیکر کی, ٹھیک ہے. اب میں وہاں پہ نا بڑا ایزی ہو کے بیٹھ سکتا تھا کہ یار بھائی میں پچھلے 10 سالوں سے پبلک اسپیکنگ کر رہا ہوں, میں نے یونیورسٹیز, کالجز, لیڈرشپ پروگرامز میں نے یہ کروائے ہیں, یار ہو تو ہے لیزی, میں ایسے کیوں سنوں, میں بیٹھ جاتا ہاتھ بند کر کے اور میں چپ کر کے سنتا رہتا. بٹ یہ سینس لانا اپنے اندر کہ میرا پیالہ ابھی بھی خالی ہے, ایک لرننگ ایٹیٹیوڈ لے کر آنا اپنے اندر, یہ بڑا ضروری ہے. یہ کیسے آئے گا آپ کو پتہ ہے؟ آپ بتائیں. سو بیسیکلی یہ چیز آپ کہہ رہے ہیں نا کہ میں یہاں تک پہنچ گیا ہوں, میں نے یہ کر لیا, میں سب سے اچھا ہوں, یہ سب ہے ایگو کی گیم. جو ہی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایگو تم لوگوں کو نا بیٹے سوٹ ہی نہیں کرتا. لیٹ الون وہ ایک چیز ہوتی ہے نا کہ کہتے ہیں کہ اچھا تھوڑا سا استعمال کر لو, کوئی نہیں, وہ بینیفٹس ہیں. جس طرح شراب کے بارے میں, الکوہول کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس میں بینیفٹس ہیں, لیکن وہ بینیفٹس یہ ہے کہ جی آپ میڈیسن میں استعمال کر لیں لیکن ٹپسی نہ ہو, ٹھیک ہے, آپ شراب نہ پئیں, ٹھیک ہے, میڈیسن میں ہے تو فٹ ہے, یا الکوہول اس میں پرفیومز میں ہے تو ٹھیک ہے, اٹس ناٹ, مطلب تمہیں نشہ نہیں دے رہا, تو مقصد ہے نشہ, رائٹ. جب آپ اپنے ایگو کو بڑھاؤ دیتے ہیں نا, وہ آپ کے دماغ کے جو پیالے کی جس کی آپ بات کریں وہ پیالہ بند کر دیتا ہے. کیونکہ اب آپ کہہ رہے ہو کہ مجھے جب سمجھ آ گئی سب کچھ تو نئی انفارمیشن تو آ ہی نہیں سکتی, کیونکہ آپ کو سب سمجھ آ گیا, آپ PhD ہو گئے ہو ہر چیز کے بارے میں. سو ناؤ یو ہیو بلاکڈ دیٹ پیالہ فرام اینٹرنگ. جب آپ ہیوملٹی میں رہتے ہو تو وہ پیالہ کھلا رہتا ہے, وہ پیالہ کہتا ہے مجھے سکھاؤ, مجھے دو, ٹھیک ہے. اب میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں, مجھے نہیں پتا آپ کا بیک گراؤنڈ کیا ہے کیا نہیں ہے, ایک پروفائل ایک پیج سے کچھ بھی پتہ نہیں چلتا, لیکن the fact that I'm learning from you and you're learning from me is the fact that we are humble with each other. We have that humility کہ یار دیکھو بھائی یہ بھی مجھے کچھ بتا سکتا ہے اور میں بھی اسے کچھ بتا سکتا ہوں. اشرف المخلوقات جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے تو ہر انسان کے اندر کوئی ایسی چیز ہے جس سے آپ سیکھ سکتے ہو, اور یقین کریں یہ میری پوڈ کاسٹ کا مقصد ہے کہ ہر انسان کے اندر کچھ ایسا ہے, بے شک وہ گارڈ ہے, بے شک وہ کوئی بھی ہے, وہ مجھے کچھ سکھا سکتا ہے جو رب نے اس کو دیا ہوا ہے, جو باہر سے نہیں آیا ہوا, جو ہو سکتا ہے ڈیفالٹ پہ اس کے پاس ہو, جو اس کے ایکسپیرینسز میں اس نے سیکھا ہو, اور وہ میں نے سیکھنا ہے, وہ کویسٹ ہے میری. سو آئی ڈونٹ کیئر اف ان فرنٹ آف می اف اٹس سم ون جس کی کوئی حالات نہیں ہے. میرا تو بڑا دل ہے ایک اسلام آباد میں, آئی ڈونٹ نو اف یو نو, بٹ دیر از دس گائے, آئی ہیو ٹو ریچ آؤٹ ٹو ہم سم ڈے, آئی ڈونٹ نو when that day will come, but انشاءاللہ دیر از دس گائے جو ایک ملک گیر احتجاج کر کے بیٹھا ہوا ہے مشرف کے ٹائم سے. اس کا اتنا بڑا بینر ہے اور وہ سائیکل پہ سوتا ہے, صحیح ہے, سائیکل اس کی پاس ہے اور بس وہ وہیں ہوتا ہے. آئی ریئلی وانٹ ٹو میٹ ہم, آئی ریئلی وانٹ ٹو ٹاک ٹو ہم, آئی ریئلی وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ کیا چل رہا ہے اس کے دماغ میں. اس کے پاس کچھ ہے جو کہ مجھے نہیں پتا کہ وہ کیا ہے, ٹھیک ہے, اور مجھے وہ مجھے ایسے لوگ امیز کرتے ہیں. آئی ووڈ ریئلی لو ٹو ہیو جو گولڈن بوائے یا جو فلانا, جسٹ ٹو سی کہ یار مجھے پتا ہے کہ سوسائٹی اس کو کس طرح دیکھتی ہے. وہ بڑا کچھ بتا سکتا ہے مجھے
کہ لوگ ہنستے ہیں, روتے ہیں, تصویر لیتے ہیں اس کے ساتھ, اس کو باتیں بھی سناتے ہوں گے لیکن پھر تصویر بھی لیتے ہیں, پیسے کتنے کماتے ہیں. اٹس اسٹل اے اسٹوری, اٹس اسٹل سم تھنگ دیٹ یو کین لرن فرام. یو کین, مطلب اگر آپ گولڈن, خود اللہ نہ کرے آپ کے پاس زندگی میں ایسا موقع آ سکتا ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو گولڈن بوائے بنا دے, پھر تو بہتر نہیں کہ اسے سیکھ لیں تھوڑا بہت, شاید پھر اب وہ میرا ٹیچر ہوگا, ہو سکتا ہے نا کل کو سب کچھ اڑ جائے, ہوتا ہے اللہ تعالیٰ مت مار دے. پھر آپ کو سب سے زیادہ جو وہ آئی ڈونٹ نو اف اٹ واز امام غزالی اور سم ون, تو جو اسٹوری ہے ون آف دا اسکالرز جو اس ٹائم کے تھے گولڈن ایج آف اسلام کے, سو ہی واز گوئنگ روڈ پہ جا رہے تھے, کوئی سامان تھا ان کی کتابیں تھیں, کچھ 200-300 کتابیں تھیں جو انہوں نے لکھی ہوئی تھیں, وہ چلتے ہوئے جا رہے تو ڈکیت آ گئے. تو ڈکیتوں کو اسے کہا یار تو نے جو پیسے جیسے لینے لے لے, یہ جو میری کتابیں ہیں نا یہ میری ساری زندگی ہے, میں نے اس پہ بہت محنت کی ہوئی ہے اور اس کی تمہیں کوئی ویلیو نہیں ہے, صحیح ہے, تو اگر یہ کتابیں چلی گئی تو میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. تو وہ ہنسنے لگ گیا آگے سے, جو ڈکیت تھا, اس نے کہا اگر تمہاری ساری زندگی کی جو بھی تم نے سیکھا ہے وہ ان کتابوں میں ہے, صحیح ہے, تو تمہارے پاس کیا ہے. تو وہ جو وہ بندہ تھا اسے کہا واٹ, اس نے مجھے کیا سکھا دی ہے, صحیح ہے, کہ میرے پاس اصل میں کچھ بھی نہیں ہے, صحیح, اور میں صرف ان کتابوں پہ ریلائنٹ ہوں یا اس انٹرنیٹ پہ ریلائنٹ ہوں, آل آف دیٹ. سو دیٹس دا تھنگ, رائٹ. ایگو کو جس سیکنڈ ایگو کریپ ان بھی کیا نا آپ کے اندر, آپ سمجھے کہ کینسر آ گیا, اور اس کو جتنی جلدی, اور ان ساری, میں اب اس سب چیز کو اگر کنکلوڈ کروں, اگر آپ کے پاس ہے یا نہیں ہے, ایگو ہے یا نہیں ہے, سیکھنا ہے یا نہیں ہے, ایک ساری چیز کا ایک ہی وہ ہے, الحمد للہ. وین یو آر گریشیس, وین یو سے دیٹ ایوری تھنگ دیٹ یو ہیو with the skill that you may have worked on consistently every day, day in and day out, even if it's that جس کو آپ کو لگتا ہے میری محنت تھی, or you got lucky, or you were born in privilege, or you were born without privilege, alhamdulillah is the answer. The moment you have this, the moment you have alhamdulillah in every situation, you will not feel any mental health problems, you will not feel scared, you will not feel competitive, because you will understand that whatever or wherever you are is because of him, and alhamdulillah for that. Indeed. میں یہاں پہ کنکلوڈ اس طریقے سے کروں گا. حمزہ دیکھیں, بہتر یہ ہے کہ نصیحت کے لیے نا آپ کے پاس اچھے الفاظ سے زیادہ اچھا کردار ہو. بالکل ٹھیک ہے, اور کردار از سم تھنگ وی آر لکنگ آؤٹ فار, کہ یار ہاں مطلب کوئی شخص ایک ایسا ہے میرے پاس. دیکھیں میں آپ کے پاس یہاں پہ بیٹھا ہوں نا, مثال کے طور پہ میں آپ سے کہتا ہے یار حمزہ میں نا, وہ ایکچولی میری گاڑی باہر کھڑی ہے تو میں ذرا اس کو دیکھ کر آتا ہوں, وہ کوئی خراب نہ ہو جائے کچھ اس طریقے سے. جب آپ باہر جاتے ہیں تو گاڑی میری کوئی اور ہوتی ہے, آپ کہتے ہیں یار یہ بندہ جو اتنی باتیں یہاں پہ اب سم سارٹ آپ کہہ لیں کہ اتنے بمبارڈنگ کر کے گیا مجھے باتوں پہ, کہتے ہیں یہ خود کیا ہے پھر, مطلب یہ وہی آپ کے کال اور فیر, وہ ہم کہتے ہیں نا کہ ہم گفتار کے غازی ہیں, کردار کے غازی نہیں ہیں. ٹھیک ہے, سو وی نیڈ ٹو بی دا کردار کے غازی. ٹھیک ہے, ہمارا کیریکٹر اس طرح سے ہو جائے کہ یار لوگ ہمیں دیکھ کے جو ہے نا انسپائر ہو جائیں. دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر میں بات کروں تو انہوں نے کبھی بھی کسی کو یہ نہیں کہا کہ تم اسلام قبول کر لو, یہ میں تمہیں کہہ رہا ہوں. انہوں نے ہمیشہ اپنے کردار سے لوگوں کو امپریس کیا. All he had was his character, yes, ٹھیک ہے, no doubt. اور صرف انہوں نے اپنے ایک انفلوئنس کی وجہ سے, کیوں, وہ شخص جھوٹ نہیں بولتا, وہ شخص امانت دار ہے. ٹھیک ہے, اس شخص کی گفتگو کے اندر پیار ہے, وہ محبت سے سنتا ہے. ٹھیک ہے, یہ کیا چیزیں ہیں, دیز ور دا کیریکٹرسٹکس کہ جس کی وجہ سے لوگ ان کی طرف آیا کرتے تھے. ایون کافر ان کے پاس اپنی امانتیں رکھوایا کرتے تھے. ٹھیک ہے, سو ہمیں ایک کیریکٹر اس طرح سے اپنا بلڈ کرنا ہے بیسیکلی, اور بات پھر وہیں پہ ہوگا کہ اگر آپ چینج بھی کرنا چاہ رہے ہیں نا بہت ساری چیزیں, سو یو آر دا فرسٹ پرسن, میں وہ پہلا شخص ہوں جس کو ہم لوگوں نے چینج کرنا ہوگا. بالکل. تھینک یو سو مچ یار فار یور ٹائم, اینڈ واز اے ڈیلائٹفل کانورسیشن, اینڈ انشاءاللہ ہم پھر سے ملیں گے انشاءاللہ, اینڈ وی ڈو another episode or whatever. مجھے تو بہت مزہ آتا ہے any conversation that you know gives you insight about what the world is thinking about and how we can actually help the youth or the upcoming people where ان کو نا تھوڑی سی گائیڈنس ہی چاہیے ہوتی ہے, اس سے زیادہ نہیں چاہیے ہوتا. سو تھینک یو سو مچ اینڈ جزاک اللہ.